अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूं। उसका नाम है हयात मुमकिन है और इसकी राइटर हैं समैरा हमीद। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। अज़हर लंदन आ रहा है आंटी, फरियाल काम कर रह गई। अंदर बाहिर अज़हर अज़हर होने लगी। अज़हर वजूद काम कर अज़हर नामी आवाज़ बन गया। आवाज़ इसके वजूद से बाहर निकल ही ना सकी। शाम 4 बजे तक पहुंच जाएगा स्टेशन। सानिया घबराई हुई चूर आवाज़ में से बता रही थी, ऑफिस के काम से 2 दिन से स्कॉटलैंड में है, इससे आज लंदन आना है। आवाज़ और चोर हो गई। फरियाल के वजूद पर दबाव और बढ़ गया, ऐसा दबाव जो शदीद तरीन अव्वल और आखिर ख्वाहिश की तकमील से अंदर बाहर भर जाता है और करीबन मौत का सा लगता है। आपसे मिलने नहीं आ रहा आंटी, अपने किसी काम से आ रहा है। आप इसे दूर से देख लीजिएगा। अगर इसे मालूम हुआ कि मैंने आपको इसके आने का बताया है तो वो बहुत हंगामा करेगा। प्लीज़ आंटी, खुदारा सानिया, फरियाल ने इसे कहना चाहा। फरियाल जैसी औरत से तुम ऐसी दरख्वास्त कैसे कर सकती हो? क्या तुम एक औरत नहीं हो? औरत को छोड़ो, माँ नहीं हो? कैसे कह रही हो दूर से देख लीजिएगा? इतनी लंबी जुदाई काटने वाली माँ से कोई ये कैसे कह सकता है? लेकिन फरियाल ने सानिया से वादा कर लिया कि वो छुपकर अज़हर को देखेगी, मिलेगी नहीं, इस पर नज़रें गाड़े रखेगी, इसे सीने के साथ नहीं भींच लेगी। एक माँ 7 साल बाद नज़र आने वाले अपने बेटे के साथ ये सब करेगी? नहीं, वो इससे लिपट जाएगी। स्टेशन की भीड़ में अज़हर ने इससे फिर भी धुतकारा तो वो इसके पैरों में गिर जाएगी। एक माँ ने अपने बेटे के पैरों के साथ लिपट जाएगी। वो 7 साल बाद मिलने वाली इस हयात को मौत बनने नहीं देगी। जिस वक़्त वो घर छोड़कर गया था, इस वक़्त वो 18 साल का था। फरियाल के लिए छोटा सा बच्चा। अब वो खुद एक बच्ची का बाप बन चुका था। इतना लंबा अरसा, इतने बहुत सारे दिन, इतनी लंबी लंबी रातें इसने अज़हर अज़हर करते गुजारी थी। रोते रोते दीवारों से सर मारते, अज़हर को बुलंद बांग आवाज़ देते, जैसे वो यहीं कहीं करीब ही के मैदान में खेलने गया हो या इससे नाराज़ होकर कमरे में छुप कर बैठा हो, जैसे वो इसका रोना सुन रहा हो और इस पर तरस खाने वाला हो। इसका रोना इसने कई बार सुना। इस पर तरस इसने कभी नहीं खाया। वो नादर का बेटा था और वो सबूत भी देता था। फरियाल इसकी माँ थी और इससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सानिया से झूठा वादा करके वो फ़ौरन स्टेशन की तरफ लपकी। घर को लॉक किए बगैर, चूल्हे पर उबलने के लिए रखे दूध को बंद किए बगैर, बिल्डिंग की सीढ़ियाँ इसने दीवार का सहारा लिए बगैर पार की। बस का इंतज़ार इसने फजूल समझा और टैक्सी ले ली। वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो ढेर सारे मनपसंद रंगों के गुब्बारे हाथ में पकड़े वालिदैन के साथ पहली बार आइसक्रीम खाने जा रहा हो। ऐसा बच्चा जिसकी आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश शाज़ ही पूरी होती है। मसली गई हर ख्वाहिश का ये बच्चा स्टेशन की भीड़ में मतलाशी नज़रों से उधर उधर देखने लगा। अज़हर को 4 बजे आना था, वो 11 बजे ही वहाँ आ चुकी थी। इसने फिर से सानिया को फ़ोन किया। क्या वो लंदन के लिए निकल चुका है? वो एक बार फिर से तस्दीक चाहती थी कि हाँ, अज़हर लंदन ही आ रहा है, आज ही आ रहा है। अभी तो वो स्कॉटलैंड में ही होगा। आपको बताया था ना कि वो। आप कहाँ हैं? अचानक चूक कर वो पूछने लगी। मैं स्टेशन। खुशी के मायने आज कोई इससे पूछता, इतनी जल्दी आ गई आप आंटी? मैंने गलती कर दी आपको बताकर। सानिया को अफसोस हुआ। ये अफसोस इसे तब ना होता अगर वो फरियाल की जगह होती। आंटी प्लीज़ घर जाइए, इतना वक़्त है, अभी आप यहाँ क्या करेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। इसे ख़दशा था कि वो 4 बजे से पहले भी आ सकता है, वो अपना इरादा बदल सकता है। सो जल्दी आने में क्या हर्ज है? वो स्टेशन के बरौनी दरवाजे के पास आ गई, ऐसी जगह जहाँ से वो हर आने जाने वाले को देख सकती थी। स्टेशन के अंदर अज़हर इसकी नज़रों से खो सकता है, मगर यहाँ खड़े अज़हर इससे बचकर नहीं गुजर सकेगा। वो करीब ही एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी और आने जाने वालों पर निगाह बांध ली। वो गुजरने वालों की तरफ देखती और पहचानने से पहले मुस्कुराने लगती। इससे ये डर भी था कि इसके पलक झपकने के दौरान ही कहीं अज़हर इससे बचकर ना निकल जाए। वो एक लम्हे के लिए भी नज़रें इधर उधर नहीं करना चाहती थी। 11 से 12 और 12 से 1 हुआ। दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े, इस पर से खुशी और गम के मौसम बरस कर
دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اسے بھوک پیاس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کاؤنٹر تک جائے اور اسکاٹ لینڈ سے آنے والی ٹرین کا پوچھے، لیکن اسے خوف تھا کہ ٹرین لیٹ ہے یا سرے سے آ ہی نہیں رہی جیسی خبریں سننے کو مل سکتی، جبکہ ایسی خبروں کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کا خوف کہہ رہا تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے۔ تم نے برے کام بھی شروع کر دیے۔ چھوٹے سے کچن میں کھڑی وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب وہ اس کا بیگ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ کر چلانے لگا۔ دیدہ دلیری تو دیکھو، بے شرم ویسے ہی دلیر ہو جاتا ہے جیسے تم ہو۔ وہ اپنا کام کرتی رہی۔ مجھے بے شرم کہا؟ بیگ کو پھینک کر اس نے اس کی گردن دبوچی۔ ٹی وی دیکھتا اظہر سہم کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تمہاری اصلیت بتا رہی ہوں۔ اس سے اپنی گردن چھڑوا کر وہ کچن سے باہر اظہر کی سمت لپکی۔ اظہر تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ نہ صرف کہا، ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف دھکیلا بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ تماشا رات گئے تک لگے گا۔ کتی گھٹیا، بہت بار کہا جائے گا اظہر کہیں نہیں جائے گا۔ اسے بھی معلوم ہو کہ اس کی ماں باہر کیا کیا کرتی ہے۔ وہ لپک کر اظہر کے پاس آیا، اس سے پہلے کہ اس نے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی ہے باہر، یہ بتاؤ اسے، یا یہ کہ اس کا باپ 16 منٹ کام کر کے کما کر نہیں لا سکتا؟ اسے کھلانا تو دور کی بات ہے۔ وہ واپس کچن کاؤنٹر کے پیچھے آ کر سبزی کاٹنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ نادر نے رسید اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی جس سے چوری پکڑ لی ہو۔ رسید تو یہ ہے، انگوٹھی کہاں ہے؟ اسے عادت تھی اس کا بیگ، اس کی الماری، گرم کوٹ کی جیبیں، جوتوں کے ڈبے، حتیٰ کہ کچن میں رکھی ڈسٹ بن تک چیک کرنے کی۔ جب وہ بالکل خالی جیب ہو جاتا تو گھر کی ہر چیز سونگھتا پھرتا، تکیے اور کشن پھاڑ ڈالتا۔ کس یار نے لے کر دی ہے یہ؟ تمہیں یقیناً یار کی تو فکر نہیں ہوگی، فکر تو تمہیں انگوٹھی کی ہے نا؟ اس کی بات نے اسے تیش دلایا۔ اس نے اس کی کمر پر زور سے لات ماری۔ بتا حرامی، کس نے لے کر دی ہے؟ وہ پنجابی اور 3-4 انگلش گالیاں بھی ساتھ روانی سے شامل کی۔ لاتوں کی برسات کر دی اس پر۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ زمین پر آدھے منہ سے گر سی گئی۔ گوگی کی تھی، آج وہ میرے ساتھ خریداری کرنے گئی تھی، اس کے پاس سامان بہت ہے، اس نے میرے بیگ میں رکھ دی۔ تو انگوٹھی اس نے نکال لی اور رسید تجھے پکڑا گئی۔ الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے نا مجھے، اپنے باپ کی طرح جو تیری کمائی بھی کھاتا ہے اور غیرت کا رونا بھی روتا رہتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ انگوٹھی لے گئی تھی نادر، رسید جانے کیسے رہے گی بیگ میں ہی؟ گوگی سے فون کر کے پوچھ لو۔ وہ زمین پر سمٹ کر اس سے ذرا سی دور کھسک گئی۔ اب تو وہ اسے دے دیتی، لیکن اس کی ماں سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے یہ کہانی مت سنا، کہا نا، الو نہ سمجھ، صرف اتنا بتا کہ کس نے لے کر دی۔ تیرا کیا خیال ہے میں جانتا نہیں؟ وہ کمپنی کا ڈرائیور، اور تو کیا کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، کچھ شرم کرو نادر۔ تم جیسی عورتیں بھائی ہی بناتی ہیں، بہت بھائی بنا رکھے ہوں گے، اور بھی کمپنی میں، اسٹور میں، اس بلڈنگ میں آتے جاتے رستوں میں بننے والے تو ہزاروں ہوں گے۔ جیسے تم نے اپنی کئی بہنیں بنا رکھی ہیں۔ ہاں بنا رکھی ہیں۔ وہ حلقے بل دھاڑا۔ وہ کیوں؟ آواز دھیمی کرتا۔ میرے قریب نہ آنا نادر، میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ پولیس؟ کر پولیس کو فون، لے کر۔ وہ اپنی وزنی شوز اس کے منہ پر دے مارا اور کھڑا کھڑا مارتا ہی رہا۔ آج تو کر ہی لے اپنا شوق پورا، جا کر 2 کوڑی کی ذلیل عورت، قسم کے ہوتے ہوئے بار قسم ڈھونڈتی ہے، بدمعاش، بدکردار، غلیظ نسل کی۔ مارتے مارتے جب وہ تھک گیا تو رسید ہاتھ میں لی اظہر کے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اظہر پہلے ان کی آوازوں سے سہما بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو اظہر۔ نادر نے اظہر کو گود میں بٹھایا، اس کے گال چومے، اور رسید اس کے ہاتھ میں دی۔ تمہاری ماں نے اتنے بہت سارے پیسوں کی خریداری کی ہے، بہت مہنگی مہنگی چیزیں لی ہیں، یہ سب اسے اس کے دوست نے لے کر دی ہیں، ایک مرد دوست نے۔ آج میں نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا تو لڑنے لگی۔ میں اسے سمجھا رہا تھا اظہر، ہمارا مذہب مردوں سے دوستی کرنے کے خلاف ہے۔ وہ عورت کو ایسی آزادی نہیں دیتا، ایسی عورت کو بد کردار کہتے ہیں، گندے کردار والی۔ 7 سالہ اظہر سر اٹھا کے حیرت سے اپنے پاپا کی طرف دیکھ کر یہ سب سن رہا تھا۔ دروازہ کھولو نادر، خدا کے لیے بچے پر رحم کرو۔ منہ سے خون صاف کر کے فریال اظہر کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجانے لگی۔ وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، اپنے بچے پر تو رحم کرو نادر، اسے تمہارے کرتوت بتا رہا ہوں۔ نادر چلائے، خدا کے لیے نادر ہمارے بچے پر رحم کرو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ زوروں کے تار رونے لگی۔ یہ تمہارا بھی بچہ ہے، اسے اچھا انسان بننے دو، جیسے اچھی ماں نہیں ملی وہ خود کیسے اچھا بن جائے گا؟ تمہاری ماں تو اچھی تھی نا، تم بھی اس کے لیے اچھے باپ بن جاؤ۔ میں اچھا ہی باپ ہوں، اس کا بد کردار تو تم ہو۔ ایسے الفاظ اس کے سامنے نہ بولو کہ مطلب کوشتے وہ پاگل ہو جائے۔ اور وہ رونے لگی۔ کیوں تم نہیں چاہتی اسے سب معلوم ہو؟ وہ
نادر نے دروازہ کھولا، وہ لپک کر اندر گئی اور اظہر کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ دروازہ لاک کر لیا۔ اظہر اس سب ڈرامے کے دوران خاموش ہی تھا، وہ ہر بار خاموش ہی رہتا تھا۔ پاپا مذاق کر رہے تھے اظہر، تم جانتے ہو نا کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اظہر کا سر سلانے لگی۔ ایک عرصے سے اظہر کی معمولی کارکردگی پر اسے بار بار اسکول بلایا جا رہا تھا۔ اظہر دن بہ دن صفر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اسکول کے ہی ڈاکٹرز نے اظہر کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر تجویز کیا تھا۔ ایک ماہ سے فریال اظہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہونے کے لیے اس کے ماں اور باپ دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری تھا، اور ایسا ناممکن تھا۔ وہ کم گو تھا، لیکن گزرتے وقت نے اسے خاموش تر بنا دیا تھا۔ لندن میں اظہر فریال کا کل اثاثہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ 10 سال پہلے جب فریال بیاہ کر لندن آئی تھی تو اتنی اذیت ناک زندگی کے بارے میں اسے گمان تک نہ تھا۔ وہ سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پاس تھی۔ نادر اس کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ چند سالوں سے وہ لندن میں ہی مقیم تھا۔ خاندان کی شادی کی تقریب میں وہ بھی موجود تھا۔ ان دنوں وہ لندن سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس نے ہی فریال سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ بے حد خوش قسمت ہے۔ نادر کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس کے بہن بھائی سب بچوں والے تھے۔ ان سب میں ایک وہی لندن تک جا پہنچا تھا، اور ایسا گیا تھا کہ یہاں والے اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ خاندان کے لڑکوں کو اس کی کامیابی کی مثالیں دی جاتی تھی، اور پھر خاندان بھر نے فریال کی قسمت کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ وہ گھر میں سب سے بڑی تھی اور کڑھائی سلائی کا کام کر کے گھر کے لیے ایک معمولی سا سہارا بنی ہوئی تھی۔ اس کے 4 چھوٹے بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے اور باپ پوسٹ آفس میں چوکیدار تھا۔ وہ بے حد غریب نہیں تھے، صرف اتنا کہ 3 وقت کا کھانا ہی سہولت سے کھا سکتے تھے۔ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ لندن جا رہی تھی۔ یہ ان کے گھرانے کے لیے قارون کے خزانے کا مالک بن جانے جیسی بات تھی۔ اس کے ماں باپ حج اور عمرے کے خواب نہیں دیکھتے تھے، اور ان کی بیٹی لندن رہنے کے لیے جا رہی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں جانے کا ان کی ساتویں نسل بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ فریال کا مستقبل تابنگ سے ہے، اس بات کو لے کے اس کے ماں باپ چین کی نیند سوتے تھے۔ چھوٹے شہر کے لوگ تھے، بڑے خواب نہیں دیکھتے تھے۔ لندن میں نادر اسے کمرے کے ڈبے نما گھر میں لے آیا، اور 2 ہی دن بعد وہ اسے دواؤں کی ایک کمپنی میں لے گیا۔ اس کا کام دواؤں کی پیکنگ کرنا تھا۔ وہ نادر کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ نادر اسے شہر گھمائے گا۔ اس طرح تیسرے ہی دن کئی 100 لوگوں کے درمیان کام کرنا۔ وہ باتھ روم میں جا جا کر روتی رہی۔ اسے کام کرنے یا زیادہ محنت کرنے پر اعتراض نہیں تھا۔ اپنے چھوٹے سے شہر فیصل آباد میں بھی وہ کام ہی کرتی تھی، منہ اندھیرے اٹھ کر کرتی تھی، لیکن ایسے یکدم سے غیر مانوس ماحول میں وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان آ جانے پر وہ خود میں سمٹی تھی، شرمندہ ہوتی، اندر ہی اندر خوفزدہ رہتی۔ خاص کر پہلے دن وہ اپنی ستاروں والی گلابی سینڈل کو دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہی، اور گلابی ہی رنگ کا شفون کا سوٹ۔ وہ سمجھتی تھی کہ نادر اسے کسی پارک میں لے کر جا رہا ہے۔ نادر اس سے اس کی ساری تنخواہ لے لیتا ہے، اس کے لیے وہ چند گنی چنی کھانے پکانے کی چیزیں لے آتا۔ وہ لندن میں پاکستان سے زیادہ غربت کا سامنا کر رہی تھی۔ نادر کا کہنا تھا کہ وہ اس قرض کو ادا کر رہا ہے جو اسے لندن بلوانے کے لیے اس نے لیا تھا، اور وہ قرض بہت زیادہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے وہ بھی دن رات محنت کر رہا ہے۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی تھی، اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اور لندن آ کر رہنے میں بہت خوش تھی۔ یہ خوشی شاید تا حیات قائم رہتی، اور وہ نادر سے محبت کیے ہی جاتی اگر وہاں کام کرنے والوں میں گوگی بھی موجود نہ ہوتی۔ اس کی کچھ جھجک ختم ہوتی اور اس نے بولنا اور دوسروں کو سننا شروع کیا تو اسے بہت سی نئی باتوں کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہوا۔ اسے سوجھ بوجھ آنے لگی۔ اس کی بہت سی پاکستانی اور انڈین عورتوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، گوگی سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش بہت لوگ تم جیسی بیویاں امپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے بہت سی بیویاں نہیں گدی پھر کبھی دولتی مار ہی دیتی ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ نرملا ہی یو پی بہار سے 10 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک اسے کسی نے ڈھنگ کی ساڑی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ پاکستانی گدی نرملا سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس نے لندن آ کر آئس کریم تک خرید کر نہیں کھائی ہوگی، یہ تو سمجھتی ہوگی کہ پاؤنڈز خرچنے پر سزا ہوتی ہوگی، جھٹ سے پولیس آ جاتی ہوگی اور پکڑ کر لے جاتی ہوگی، کیونکہ اس کا کام ہے پاؤنڈز کمانا، نہ کہ انہیں خرچ بھی کرنا۔ فریال اس کی سچائی پر افسردہ ہوگی، ہر بار ہو جاتی تھی۔ گوگی کا ہی کہنا تھا کہ نادر کو اپنا شوہر سمجھو، اسے اپنا آقا نہ بناؤ، اسے سارے پیسے نہ دیا کرو، اسے اپنے پاس بھی رکھا کرو۔ پہلی بار مار بھی اسے اسی بات پر پڑی تھی جب اس نے نادر کو آدھے پیسے دیے تھے۔ اس نے اس کی مار کھائی مگر پیسے آدھے ہی دیے۔ پہلی بار مشکل لگا مگر اس نے کر لیا۔ وہ اپنے گھر پیسے بھیجنا چاہتی تھی، اس کا باپ بیمار تھا، اگر وہ کماتی تھی تو اس کی کمائی پر صرف اسی کا حق تھا، یہ گوگی کا کہنا تھا، جیسے وہ جلدی ہی سمجھ گئی تھی۔ 2 سال بعد ہر بار نادر اسے پیسوں کے لیے ہی مارتا، خود وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ کبھی دنوں
کے لیے غائب رہتا، کئی دنوں کے لیے غائب رہتا اور کبھی ہفتوں کے لیے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے پوچھے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ اسے ڈرتی تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود وہ ہر نئی مار سے ڈرتی تھی۔ اسے نادر کے مارنے سے بچانے والا کوئی نہیں تھا اور یہ بات نادر جانتا تھا۔ تھوڑا بہت بھی وہ اپنے دوستوں کے کہنے پر بول لیتی تھی۔ 3 سال بعد جب اظہر آنے والا تھا تو گوگی کے مشورے پر اس نے گھر بدل لیا۔ ہمت ہے تمہاری، تم اس غسل خانے جتنے گھر میں رہتی ہو۔ گوگی نے ہی کرائے پر گھر لے کر دیا، کچھ اپنے جمع شدہ پیسے اور کچھ اس نے گوگی سے ادھار لیے اور وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں کرایہ دار بن کر آ گئے۔ صاف ستھرا گھر اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائے۔ اسے اچھا لگتا تھا اس گھر میں رہنا، تھکا کر سکون کا سانس لینا۔ حیرت انگیز طور پر نادر نے اس کے گھر بدلنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کرتا بھی کیوں، گھر کا کرایہ بھی اسے دینا تھا اور اخراجات تو وہ پہلے ہی خود اٹھاتی تھی۔ تم جیسی پاگل عورتیں ہی مردوں کو شیر بناتی ہیں۔ گوگی چاہتی تھی کہ وہ نادر کو آدھے پیسے دینا بھی بند کر دے، گھر کا کرایہ، روزمرہ کے اخراجات، اظہر کی ضروریات، اس کی اپنی صحت۔ وہ کیسے اسے آدھے پیسے دے سکتی ہے اور کیوں دے؟ فریال اور اظہر نادر کی ذمہ داری ہیں، اسے اگر یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی تو وہ کس حق سے فریال سے پیسے لیتا ہے؟ لیکن فریال اسے پیسے دیتی رہی۔ وہ بار بار اسے یہی دھمکی دیتا تھا کہ وہ اسے پاکستان واپس بھیج دے گا۔ وہ پاکستان جانے سے ڈرتی تھی۔ یہاں تو وہ پھر بھی اچھا خاصا کما لیتی تھی، گھر بھی پیسے بھیج دیتی تھی۔ وہاں کیا کما سکتی تھی؟ وہی 2-2.5 ہزار مہینے کے۔ نادر اس کے گھر میں چھپا کر رکھے پیسے بھی نکال کر لے جاتا تھا۔ اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اکیلی گھر چلاتی ہے، بچے کو پال رہی ہے۔ ایک دن پاکستان سے اس کے گھر والوں کو فون آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نادر کی پاکستان میں موجودگی کی اڑتی خبر ان تک پہنچی ہے۔ نادر مہینے سے غائب تھا، وہ اسے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کا بتا کر گیا تھا۔ اڑتی خبر سچ بھی ہو سکتی ہے۔ گوگی کو اڑتی خبر پر یقین تھا، لیکن وہ پاکستان جائے گا کیوں؟ فریال کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری طرح ایک اور لینے، گوگی سنجیدہ تھی، اور ایک اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے، آمدنی کا ایک اور نیا ذریعہ لینے۔ تم تو کاٹ کے الو سے بھی گئی گزری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے گوگی سے شدید اختلاف ہوا، لڑائی مار کٹائی اپنی جگہ۔ اب نادر ایسا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ نادر یہی ہے، ایسے ہی کسی نے خبر اڑا دی ہے، وہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہاں پتہ کرے، وہ وہی ہیں، مجھے یقین ہے۔ ابا بیمار رہتے ہیں، میں انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی، پھر خود ٹکٹ کٹواؤ اور جاؤ۔ گوگی کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنی سمجھدار اور ہمت والی ہوتی تو اب تک نادر کی بیوی نہ ہوتی۔ نادر آیا تو اس نے اس سے پوچھا، پاگل تو نہیں تمہارے گھر والے؟ مجھے کیا ضرورت تھی پاکستان جانے کی؟ فریال پاگل ایک ہی ڈاٹ سے چپ کر گئی۔ اس کا پاسپورٹ دیکھنا تھا۔ دیکھا؟ گوگی پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اسی کے پاس ہوتا ہے، میں کیسے دیکھتی؟ کہہ دیتی لاؤ پاسپورٹ دکھاؤ، ابھی سب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہیں تو ٹھیک سے پاسپورٹ بھی نہیں پڑھنا آتا، نہ اس کے جوتے ٹھیک کھا لیتی ہو۔ فریال کا منہ اتر گیا۔ پھر چل کر اپنا پرانا ڈبہ چیک کرو۔ گوگی نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اسے ساتھ لے کر اس کے پرانے گھر گئی۔ اس نے پرانے گھر میں واقعی ایک اور مرغی موجود تھی، انتہائی سادہ اور سہمی ہوئی، چند دن پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ نادر کون ہے تمہارا؟ گوگی نے بہت پیار سے پوچھا۔ وہ بیچاری 2 ہم وطنوں کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ شوہر؟ ہاں۔ گوگی ہلکائی۔ فریال کے سر پر بم پٹکا۔ ہمارا مت بتانا بہنا، ہم یہاں پہلے کرایہ دار تھے، اس لیے نادر کو جانتے ہیں۔ گوگی نے بچی کی گالوں پر چٹکی بھری۔ 18-19 سال کی وہ بچی ہی تھی، بول ایسے رہی تھی جیسے بس ابھی رونے لگے گی۔ کہاں تھا نا تمہیں؟ فریال باہر نکلتے ہی گوگی نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی گیلی آنکھوں کو گوگی سے چھپا رہی تھی۔ ڈبے میں گھر میں نادر کی نئی بیوی کو دیکھ آئی تھی اور ایک اور نئی فریال کو۔ تم پاکستان سے ایک اور بیوی لائے ہو؟ 2 دن بعد جب وہ گھر آئے تو فریال نے اس کے بیٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور اس بات پر وہ ذرا دیر خاموش ہی رہا۔ بیوی نہیں ہے میری، میرے دوست کی رشتہ دار ہے، اسے یہاں کام کرنا تھا، اسے گائیڈ کیا بس۔ غریب ہے، بہن بھائیوں کی وحدت کا کفیل ہے، میں نے تو مدد کی ہے اس کی۔ 3-4 اور ایسی باتیں سنا کر وہ سونے چلا گیا۔ فریال جاگتی رہی، کچھ اطمینان ہوا تھا پر نیند پھر بھی نہ آئی۔ او پاگل لڑکی، اس بچی کی شکل یاد کر، وہ تجھے لگتی ہے برطانیہ آ کر کام کرنے والی؟ وہ تو شاید کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوگی۔ پھر اس نے اپنے منہ سے کہا کہ نادر اس کا شوہر ہے۔ نادر کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، صرف نادر ہی سچ بولتا ہے۔ گوگی نے اسے بہت سمجھایا بلکہ بھڑکایا کہ پولیس کو بتائے، مگر اس میں سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، وہ ایک نازک عورت تھی۔ اسے یہ گمان ہی پیارا تھا کہ نادر ہی ٹھیک کہہ رہا ہے اور باقی سب غلط فہمی ہے۔ وہ کئی کٹی پھٹی تصویروں کو فریم کے اندر ہی رکھنا چاہتی تھی، اس فریم کو گھر کی دیوار پر سجائے رہنے دینا چاہتی تھی۔ اس میں تصویر بدل لینے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ ہمت حوصلے کے نام سے ہی واقف نہیں تھی۔ وہ ایک بند عورت تھی، ایک ہی دائرے میں گول گول گھومنے والی عورت۔ جس عورت کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اس دھوکے میں آدھی وہ خود شریک ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ عذاب صرف برے لوگوں کو ہی نہیں ملنا چاہیے، انہیں بھی ملنا چاہیے جو برے لوگوں کو شہ دیتے ہیں۔ تھپڑ مارنے والے اور تھپڑ کھانے والے دونوں
کو برابر کی سزا ملنی چاہیے۔ کچھ دنوں تک نادر باقاعدگی سے آتا رہا گھر، فریال سے اچھی طرح بات کرتا رہا، اسے ایک بار گھمانے لے گیا، ساتھ گھر کے ماحول اور فریال کے دل پر جادو اثر ہوا اور پھر سے نادر کی محبت میں ڈوب گئی۔ اس نے خود کو کوسا، وہ کیا کیا سوچتی اور کہتی رہی اپنے محبوب شوہر کو۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اظہر بھی بہت خوش تھا، نادر اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا تھا، اس سے اور کیا چاہیے تھا۔ خواب آخر خواب ہی ہوتے ہیں، خاص کر وہ جو حقیقی زندگی میں در آئیں۔ نادر کی محبت کا خواب جو فریال حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی بہت جلد اور بہت بری طرح سے ٹوٹا۔ چند ہی ہفتوں بعد اس کی پرانی ڈگر لوٹ آئی۔ فریال اس کی زندگی میں ایک ملازمہ سے بڑھ کر نہیں تھی، وہ بے وجہ فریال کو خوفزدہ کیے رکھنا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب بھی تھا۔ اظہر بڑا ہو رہا تھا، فریال نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی فساد ہو، وہ اس کا واحد اثاثہ تھا، اسے اس کی تعلیم کے لیے اس ملک میں رہنا تھا۔ وہ اپنے بچے کو غربت میں واپس لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ڈبل کام کرتی تھی، ہفتے کے 5 دن دوائیوں کی کمپنی میں اور ہفتہ اتوار ایک شاپنگ سینٹر کے اسٹور میں جہاں اس کا کام صفائی کا تھا۔ گھر میں اس کے بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے، ان کے لیے اسے الگ محنت کرنا پڑتی، ان کا مستقبل بھی فریال کی ہاتھوں میں تھا۔ وہ محنت و ذمہ داریوں سے گھبراتی نہیں تھی، لیکن اظہر کی طرف سے اسے ایک خاص دھڑکا لگا رہتا، کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے یا ڈپریشن میں نشہ نہ کرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ اس سب سے خوفزدہ تھی۔ نادر کی بدترین عادت یہ تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر آتا ہی کھانے اور پیسے کے لیے تھا اور ہر بار فساد، گالی گلوچ، مار، خاص کر کے اظہر کے سامنے مار سے بچنے کے لیے اسے نادر کو پیسے دینے ہی پڑتے تھے۔ اس کے بچے کچے سب پیسے اس کی جیب میں جاتے۔ میں اخبار کا نمائندہ تمہارے گھر بھیجتی ہوں، تم اسے سب بتاؤ۔ گوگی نے ایک بار اسے ایسے اکسایا، مگر وہ چھوٹے شہر کی چھوٹی عورت بڑی ہمت نہ کر سکی۔ نہیں نادر مجھے طلاق دے دے گا۔ جب خود کو اور اپنے بچے کو تم پا رہی ہو تو طلاق ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خاندان میں عورتیں طلاق نہیں لیتی گوگی، تمہارے خاندان کی عورتیں گالی سن لیتی ہیں اور کھا لیتی ہیں۔ میں اکیلا رہنے سے ڈرتی ہوں، اس نے اپنا اصل خوف بتایا۔ اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو؟ اکیلے مار کھاتے نہیں ڈرتی؟ اس کے جوتے اپنے منہ پر کھاتی ہو اور اس کے منہ میں اپنی کمائی ڈالتی ہو تب نہیں ڈرتی؟ جب وہ تمہارے یار تمہیں گنواتا ہے اور تمہیں فحاشا سے بدتر ثابت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ رہنے کو تم معتبر سمجھتی ہو؟ تم اسے اپنا شوہر سمجھتی ہو؟ کتنی رحم دل ہو تم! لیکن گوگی طلاق! اس نے سہم کر گوگی کے ہاتھ تھام لیے۔ جو جوتی کاٹے سے پھینک دیتے ہیں فریال، نادر جوتی نہیں ہے، گوگی میرے بچے کا باپ ہے۔ ٹھیک کہا نادر، تو تمہارے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے، وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں، جو گالیاں وہ تمہیں دیتا ہے، تم نے خود کو وہ گالی ہی سمجھ لیا ہے فریال، اپنی زندگی کو تم نے گالی بنا ڈالا ہے۔ بس یہی قسمت ہے میری۔ اپنی نانیوں دادیوں کے فلسفے بہت یاد ہیں تمہیں، زمانے بدل گئے، افسوس تم جیسے کے اندر تحریک نہ جاگ سکے۔ طلاق کو اپنے لیے لانا سمجھتی ہو اور روز کئی بار شوہروں سے لعنتیں کھاتی ہو، پھر کہتی ہو قسمت۔ طوفان سے گھونسلے نست نبود ہو جائیں تو چڑیا بھی طوفانی رات میں نیا گھونسلہ بنانے کی ہمت رکھتی ہے۔ سچ ہے، انسان میں چڑیا سی بھی ہمت نہیں ہے، پاک و ہند کی عورت میں چڑیا سی بھی ہمت نہیں ہے۔ میرا دوسرا شوہر میری طرح کا انسان ہے، مجھے بھی انسان ہی سمجھ کے عزت و احترام دیتا ہے، محبت سے میرے جوتے صاف کرتا ہے، تو محبت و قدر سے میں بھی اس کے پاؤں چومتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے اس جانور کو نکال دیا جس جانور نے کئی بار مجھے کچلا، کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر سمجھا۔ میں اظہر سے اس کا باپ کیسے چھین لوں؟ تم جانتی ہو بروکن فیملیز کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ بروکن فیملیز کے بچے جیسے بھی ہوتے ہیں انسان ہی رہتے ہیں نا۔ نادر کے زیر سایہ تو اظہر انسان بھی نہیں رہے گا، خود پر رحم کرو۔ اظہر بڑا ہو کر جان جائے گا کہ طلاق تمہارے لیے کتنی ضروری تھی۔ یہ ان پڑھ عورتوں والی سوچ کو آگ لگا دو، طلاق لے لو، وقت پر لے لو۔ لیکن اظہر گوگی، اس کا مکمل خاندان کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہ یار فیملی ٹی وی سیریز بہت شوق سے دیکھتا ہے، تم پچھتاؤ گے فریال۔ امید اچھے سے کی جاتی ہے، نادر سے کسی اچھے کی امید مت رکھنا، اچھے وقت پر علیحدگی اختیار کر لو۔ اظہر ابھی چھوٹا ہے، اس لیے تو نادر کے گھر آتے ہی وہ اس کا سایہ بن جاتا ہے، بہت پیار کرتا ہے نا اظہر سے۔ ان دونوں کا یہ پیار تمہیں لے ڈوبے گا۔ اظہر کو تمہارا دن رات کا کام کرنا یاد نہیں رہے گا، ہفتے بعد ملنے والا باپ کا پیار یاد رہے گا۔ اظہر تمہارے ہاتھ سے کھانے کھائے نوالے بھول جائے گا، وہ بے شک صرف اور صرف اپنے باپ سے ہی پیار کرے گا۔ گوگی مجھے تو اپنا بیٹا ایک کامیاب انسان چاہیے، بس ایک وقت میں تمہیں صرف اظہر کا پیار ہی چاہیے ہوگا، یاد رکھنا اس وقت اظہر کا پیار ہی سب کچھ ہوگا۔ زندگی کی لکیر پر کچھ نشانات بہت جلد مٹ جاتے ہیں، یہ محبت کے نشانات ہوتے ہیں۔ ان نشانات کو اکثر عقل مندی اور تدبیر سے ان کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن خود کو اندھا اور بہرا کیے لاتے اور گھوسے کھانے والی عورت خود ہی ان پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ خیالوں میں اتنی گم تھی
گم نہیں تھی اور بھول جاتی کہ وہ وہاں کس کے لیے کھڑی ہے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ 4 بجنے میں چند منٹ تھے۔ مسکرا کر وہ گزرنے والے کو دیکھتی رہی۔ آج ہی تو اس کے پاس مسکراہٹیں بیش بہا تھی۔ آج اس کا بیٹا آ رہا تھا۔ وہ ازر سے چھوٹے بچوں کی طرح لپٹ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور پھر وہ لپٹی رہے گی۔ 5 منٹ، 10 منٹ۔ فریال نے قریب سے گزرتی ایک عورت سے اسکاٹ لینڈ سے آنے والی ٹرین کا پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ تصدیق ہو چکی تھی، ٹرین آ چکی تھی، ازر بھی بس آنے والا تھا۔ عین اس کی نظروں کے سامنے وہ بار بار خود کو اس کے سینے سے لگائے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس ریل کو بار بار آنکھوں میں گھما رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور گیلی ہو گئی۔ ایک عرصہ یہ آنکھیں خون کے آنسو روتی رہی تھی، آج یہ صرف نم ہو رہی تھی۔ آج یہ خوشی سے دمک بھی رہی تھی۔ آج ان میں ایک ہی رنگ نہیں تھا، سوگ کا رنگ۔ آج ازر ذرا اور بڑا ہوا تب اسے معلوم ہوا کہ نادر اور اس کے درمیان ہونے والی تکراروں اور لڑائیوں کا اس نے کتنا گہرا اثر لیا تھا۔ آئے دن اس کے رویے کی شکایت اسکول سے آنے لگی۔ وہ نادر کی طرح ہی بدتمیز اور اکڑ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ازر کے اچھے گریڈ کے بجائے اسے اس طرح کی رپورٹس ملے۔ وہ ساری قربانی ازر کے لیے ہی تو دے رہی تھی، پھر بھی اگر وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہ بن سکے تو اس کی قربانی کا فائدہ غلطی اس بار بھی فریال نے خود میں ہی نکالی۔ پابند اس بار بھی اس نے خود ہی کو کیا۔ اس نے مزید کوشش کرنی شروع کر دی نادر سے اس کا سامنا ہی نہ ہو، لیکن چھوٹا سا گھر تھا اور نادر اپنی عادت سے مجبور تھا۔ وہ کوئی بھی ملاقات لڑے بغیر مکمل نہیں کرتا تھا۔ زیادہ لڑائی اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی فریال اسے کھانا کھلا کر جیسے تیسے جمع کیے گئے پیسے پکڑا دیتی۔ اس سے وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید فریال زیادہ ہی کمانے لگی ہے۔ وہ اس سے اور زیادہ پیسے مانگنے لگا۔ فریال کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نادر کے سامنے سب تدبیریں الٹی ہوتی تھیں۔ ازر یہی جانتا تھا کہ وہ دوسرے شہر جاب کرتا ہے اور چھٹی ملنے پر ہفتوں بعد گھر آتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے اسکول جانے والے بچے کے ذہن پر اور کتنا بوجھ ڈالتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لندن شہر کی بہت سی برائیاں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنی بیوی کی حلال کی ساری کمائی لے اڑتا ہے اور اپنی بیوی پر ہر وہ بہتان لگاتا ہے جس کا اصل حقدار وہ خود ہے۔ وہ کیسے سے بتاتی کہ اپنے باپ سے نفرت کرو، اس سے دور ہو۔ وہ باپ کھلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کہلائے جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت کچھ تھا ازر کو بتانے کے لیے، لیکن وہ یہ سب اسے کیسے بتاتی؟ تم اپنے گھر پیسے بھجواتی ہو؟ نہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ اپنے کمائے پیسے وہ جسے مرضی بھجوائے۔ اس سے ڈر کر اس نے جھوٹ بول دیا۔ میرے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو فریال، میرے پاس ثبوت ہیں۔ اپنے منہ سے خود اگل دے ورنہ جلتے چولہے پر رکھ دوں گا۔ وہ جانور آج درندہ لگ رہا تھا۔ فریال ڈر گئی، جائز کام کر کے بھی وہ ڈر گئی۔ 1-2 بار انہیں ضرورت تھی تو ضرورت کی کچھ لگتی۔ تو ان کی ماں ہے، جانتی ہے میرے کتنے پیسے لگے ہیں تجھے یہاں لانے میں، کتنے عیش سے رہ رہی ہے تو یہاں شوہر کو 1 روپیہ نہیں دینا اور اپنے بھوکے ننگے بہن بھائیوں پر بہت ترس آتا ہے۔ مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ ازر کے کمپیوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں تو ان کے نان نفقے کا انتظام کر رہی تھی۔ ازر کے سامنے نادر ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتا تھا اور وہ اتنا گھاگ تھا کہ ازر پر قطرہ قطرہ زہر ٹپکا رہا تھا۔ ازر ادھر آؤ۔ ازر بھاگ کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پاپا کی جان اس میں وہ اور وہ پاپا کی جان۔ تمہارے ماما نے سارے پیسے اپنے بہن بھائیوں کو پاکستان بھجوا دیے ہیں جو میں نے تمہارے کمپیوٹر کے لیے دیے تھے۔ فریال دم بخود رہ گئی، پھر حساب فطر سہم گئی۔ ازر کو کیوں پریشان کر رہے ہو نادر؟ ازر بیٹا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی آواز رند گئی۔ یہ یہیں رہے گا، سب سنے گا یہ؟ خدا کے لیے نادر میرے ازر پر رحم کرو، میرے بچے کا ذہن برباد ہو جائے گا۔ میں معافی مانگتی ہوں، اب نہیں بھیجوں گی پیسے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ بے آواز ہونے لگی۔ یاد رکھنا فریال، میرے ساتھ چالاکی نہ کرنا بیٹا، چھین کر تمہیں پاکستان چلتا کروں گا۔ انگلی اٹھا کے اس نے کمال کی دھمکی دی۔ فریال لرز کر رہ گئی۔ ہاں وہ یہ کر سکتا تھا، نادر سب کچھ کر سکتا تھا، اور وہ یہ سب ہونے دے گی کیونکہ وہ ایک عورت ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ایک بزدل عورت ہے۔ وہ انسان کے نام پر ایک دھبا عورت ہے۔ نادر کو بتانا تھا کہ یہ لندن ہے، پاکستان نہیں، جہاں وہ بیٹا چھین لے گا اور چلتا کرے گا۔ زبان تو تمہارے پاس ہے نہیں، عقل تم استعمال کرنا گناہ سمجھتی ہو۔ کچھ غیرت ہی کھا لو۔ ایک شخص کو شوہر بننے کے تم پیسے بھی دے رہی ہو، اس سے مار بھی کھا رہی ہو اور ڈرتی بھی اس سے ہو۔ کیا کرو گی گوگی؟ کیا کروں گوگی؟ میں بھی ذرا میں ادھر ادھر ہوتی ہوں۔ وہ ازر سے پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ کچھ دن پہلے اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی ماما پر نظر رکھا کرو۔ واہ، ایک بچے سے کہہ رہا تھا۔ داد دیتی ہوں نادر کو اپنے کسی مشن میں فیل ہونا وہ نہیں جانتا، جی جان لگا دیتا ہے اور کر گزرتا ہے۔ کچھ نادر سے ہی سبق سیکھ لو۔ سانپ ہے نادر، تمہارے بچے کو زہر پلا رہا ہے۔ پھر کیا کروں؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ چلتا کرو، ازر کا دماغ خراب کر دے گا۔ نامعلوم وہ اور کیا کیا کہتا ہے اسے اپنے ہاتھوں۔ ازر کو دوسرا نادر مت بناؤ، وقت کی لگامیں ہاتھ میں تھام لو، ازر کو بچا لو۔ وہ بے بسی سے گوگی کو دیکھ کر رہ گئی۔ طلاق کے نام سے اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ یہ لفظ تو اس کی پرورش کی گٹی میں ہی نہیں تھا۔ کہاں کی ہمت اور حوصلہ، وہ تو صرف تڑپنا رونا سسکنا جانتی تھی، اور وہی تو وہ کر رہی تھی۔ انہی دنوں
شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری نے کہا سے وہ اسٹور میں کام کرتے چکرا کے گر گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اسے اسٹور کے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا۔ وہ ایک بنگالی ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ فریال کی اچھی دعا سلامتی مروتن چائے کے لیے وہ اندر لے آئی۔ چائے پی کر وہ جا ہی رہا تھا کہ نادر آگے اس نے بنگالی ڈرائیور کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور فریال کو گھورتا رہا۔ وہ جانتی تھی اس بات پر نادر ضرور لڑے گا، لیکن وہ صرف لڑا نہیں، اس نے اسے جان سے مار دینے کی حد تک مارا اور اسے زمین پر ایسے پٹک رہا تھا جیسے وہ روئی بھری گڑیا ہو۔ مجھے یقین تھا ضلالت دکھا دی نا، ایسے ہی تو اتنی زبان نہیں چلتی۔ بوسوں کو شے ملی ہوئی ہے نا، بہت سہارے، بہت پیسے، بہت عیش۔ اس نے اپنی وزنی جوتوں سے اس کا منہ مسلا۔ وہ اس کے منہ پر ایسے لاتے مار رہا تھا جیسے ہتھوڑے سے وزنی پتھر توڑا ہو۔ اس نے جوتوں سے اس کے منہ کو مسل ڈالا، اس کے ہونٹوں، دانتوں، گردن سے خون رسنے لگا۔ دیکھ اظہر، اپنی ماں کی کرتوت، آج اپنے یار کو گھر لے آئی، اس لیے یہ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیتی، مجھے منہ نہیں لگاتی۔ مار اپنی جگہ، لیکن اس کے بیٹے کے سامنے اتنا گھٹیا الزام، اس پر وہ شرم سے پانی پانی ہوگی۔ توہین کے احساس اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو اس کی مار سے بچا رہی تھی، ادھر ادھر چھپتی پھر رہی تھی۔ پھر اس نے بامشکل اٹھ کر ہر وہ چیز اس پر پھینکنا شروع کر دی جو اس کے ہاتھ میں آئی۔ مجھے ہاتھ لگا کر دکھا نادر، اب تو۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ وہ آدمی کبھی بھی سیدھا ہونے والا نہیں تھا۔ مارنا پیٹنا، گالی گلوچ اس کی خوراک تھی اور وہ ان کے بغیر ادھورا تھا۔ وہ پیسے سے مکمل ہوتا تھا۔ وہ پیسہ جو اس کی بیوی کا محنت سے کماتی تھی، وہ اسے بیوی بنا کر نہیں، لونڈی بنا کر لایا تھا۔ اظہر کھڑا زور و قطار رو رہا تھا۔ فریال نے خود سے زیادہ اظہر پر ترس کھایا اور کمرے تک بھاگ کر اس نے پولیس کو فون کیا۔ 15 منٹ کے اندر اندر پولیس نادر کو لے گئی۔ بھاگ جا اظہر، اس عورت کے شر سے نجات حاصل کر لے۔ پولیس کے آنے کے باوجود وہ زخمی کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ یہ تیرے ساتھ بھی یہی کرے گی جو میرے ساتھ کری۔ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ بس ذات عورت ہے۔ تو صرف میرا بیٹا ہے، یہ تجھے کھا جائے گی۔ اظہر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ فریال نے اسے اندر لے جانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے فریال کا ہاتھ جھڑک دیا۔ اس کے باپ کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ اتنی سی اس کی زندگی میں یہ پہلا اور بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ آخری منظر تھا جو اس نے دیکھا، وہ آخری مار تھی جو فریال نے کھائی۔ گوگی کی مدد سے اس نے طلاق بھی لے لی۔ اس کا خیال تھا کہ نادر اسے تنگ کرے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ ویسے بھی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے اسے فریال سے دور ہی رہنا تھا۔ فریال نے اپنے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ صرف ایک اظہر تھا جو سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ اظہر صرف وہ جانتا تھا جو اس کے پاپا اسے بتاتے رہتے تھے، تمہاری ماما کام نہیں کرتی، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتی ہے، مزے کرتی ہے۔ آخری بات جو اسے معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ماما اپنا دوست گھر لے آئی تھی جس پر پاپا ناراض ہو گئے اور ماما نے پولیس کو بلوا لیا۔ اظہر نادر کو یاد کر کے رونے لگا، روتی وہ بھی تھی، اس سے اپنے بیٹے کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر اظہر اپنے ہال میں بند ہوتا چلا گیا۔ بہت ضرورت کے وقت ہی فریال سے بات کرتا، بد مزاج اور چڑچڑا ہو گیا، فریال سے بدتمیزی کرتا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا۔ میں چاہتی ہوں نادر اظہر سے ملنے آ جایا کرے، لیکن میرے پاس نادر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، کیسے رابطہ کروں؟ اس سے اتنا ہی پیار ہوتا، اسے اظہر سے تو خود آ کر ملتا۔ اظہر بہت اداس رہتا ہے، نادر کے لیے بہت روتا ہے، آج کا رونا کل کے رونے سے اچھا ہے۔ اظہر کو یہ کیسے سمجھاؤں گوگی کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتا، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ گوگی نے تسلی دی۔ فریال کیفے کے کھڑکی کے پار بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب سارے پیسے اس کے پاس ہوتے تھے اور وہ سہولت سے اپنے گھر کو چلا رہی تھی، تو زندگی نے اظہر کی بدتمیزی کے نام پر اسے ایک نیا دکھ دیا۔ اب وہ گوگی کے ساتھ کبھی کبھار آئس کریم یا کافی کے لیے کسی کیفے چلی جاتی تھی تو نادر کی جگہ اظہر کو ڈسکس کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک آزادی آئی تھی، مار سے آزادی۔ اب وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اظہر اسے نارمل رہنے نہیں دے رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فریال کے لیے ناپسندگی بڑھنے لگی۔ وہ اپنے چھوٹے بڑے سارے کام خود ہی کرنے لگا، اپنے لیے کھانا خود بناتا، اس کے بنائے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ اسے زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں فریال کو بہت کچھ جتاتی تھی۔ تمہارے ماموں آ رہے ہیں اظہر، اس دن وہ بہت خوش تھی۔ بہت پہلے تو اظہر نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے رک کر پلٹا۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، جو عورت اپنے خاندان کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتی ہے وہ اپنی اولاد کو ڈستی ہے۔ فریال سن کر حیران رہ گئی اور اسے اپنے باپ کی کہی باتیں یاد تھی۔ آہستہ آہستہ اظہر نے ضرورت کے لیے اس سے پیسے لینے بھی بند کر دیے۔ وہ جو کچھ اس کے لیے خرید کر لاتی وہ ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کا یہ رویہ بلا وجہ نہیں۔ فریال بہت پریشان تھی، لیکن نادر کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے اظہر نے اسے ڈھونڈ نکالا ہو۔ فریال کئی دنوں سے یہی سوچ رہی تھی۔ گوگی سے کہا تو اس نے بھی تائید کی۔ اظہر تم اپنے پاپا سے ملے کبھی؟ فریال بہت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ جیسے مل لیتا اگر آپ نے ملنے کے لائق چھوڑا ہوتا، اظہر نے نفرت سے کہا، جیسے کسی نے اس کا زخم ادھیڑ ڈالا ہو۔ آپ کی وجہ سے ان کی اتنی بدنامی ہوئی، انہوں نے یہ شہر ہی چھوڑ دیا، آپ نے انہیں جیل بھیج دیا۔ وہ پتہ
ही करता रहा था। नादर का वो यकीनन से ढूंढता रहा था। मुझे मार देता तब तुम खुश होते। हर बार अजहर से बात करते वो दुखी हो जाती थी। इस बार ज़्यादा ही होगी, बुरी औरतों को मार ही देना चाहिए। अजहर ने इतनी सफाकी से कहा जैसे अपनी माँ से नहीं, चौक पर खड़ी किसी फहाशा से कह रहा हो। फरियाल अपना दिल थाम कर रहेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ अजहर, क्या गलत किया मैंने आज तक? क्या गलत किया था? पापा ने आपको रोकते ही थे ना, दिन रात आप बाहर रहती थी अपने दोस्तों के साथ। अब तुम इतने भी बच्चे नहीं हो कि ये ना जान सको कि तुम्हारी माँ दोस्त रखने की शौकीन नहीं है। और वो जो सदीकी आता है, अंकल कहो इन्हें, भाई हैं वो, मेरे हर बुरे वक्त में मदद की है मेरी इन्होंने। हूँ ऐसे भाई आप जैसी बहनों की बहुत मदद करते हैं। बच्चा नहीं हूँ मैं। हाँ तुम सिर्फ नादर के बच्चे हो। हाँ मैं सिर्फ इन्हीं का बेटा हूँ। पापा हैं वो मेरे। आपने इन्हें मुझसे दूर किया, नादर की तरह ही वो चलाया, तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम कहाँ समझोगे अजहर? आखिर को नादर की ही औलाद हो। अजहर के इस रवैये से वो इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि इसके दिल में दर्द उठने लगा। इसका मेडिकल चेकअप गोगी ने खुद जाकर करवाया और इसकी रिपोर्ट से वो तशवीश में मुब्तला होगी। डॉक्टर ने फरियाल को 100 हदायतें दी थी कि गोगी इसके लिए फिक्रमंद थी, लेकिन इससे सिर्फ एक अजहर की फिक्र थी। अजहर के रवैये ने इसके अंदर गिरा बांध दी थी। इससे अपनी बदनसीबी का यकीन हो गया था। नादर से मार खाने के बाद वो अजहर की नज़र से छुप छुप कर रोती थी और अब अजहर के लफ्ज़ों की मार खा खा कर भी वो रातों को लिहाफ में मुंह दिए रोती थी। अजहर इसकी ज़िंदगी का मकसद था और नादर अजहर की ज़िंदगी का मरकज़। गोगी ने अजहर को बहुत समझाया, माजी की बहुत सी बातें बताईं, लेकिन इसकी कच्ची स्लेट पर नादर पत्थर की लकीरें खींच गया था। इसे सिर्फ अपने बाप की कही बातों पर ही यकीन था। गोगी ने चाहा कि फरियाल दूसरी शादी कर ले, लेकिन फरियाल ने सख्ती से गोगी को इनकार कर दिया। इस तरह तो अजहर हमेशा के लिए से दूर हो जाएगा। अजहर तुमसे दूर हो चुका है फरियाल, खुद को और बुरा मत करो। एक अच्छी ज़िंदगी पर तुम्हारा भी हक है, एक साथी तुम्हें भी चाहिए। एक दरिंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी है, अब एक इंसान के साथ भी गुजार कर देखो। फरियाल का सर नाम में ही हिलता रहा। चंद सालों बाद अजहर की अपनी ज़िंदगी होगी, फिर तुम क्या करोगी? वही मेरी ज़िंदगी है। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता है। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा वो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा है। मैंने शादी का सोचा भी तो वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगा। मुझे इसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आज नहीं है तो कल ज़रूर होगी। वो जान जाएगा कि इसकी माँ इसे कितना प्यार करती है, इसकी माँ इससे कितना प्यार करती है। जानने के लिए वो इसे छोड़ गया। 18 साल का होते ही इसने घर छोड़ दिया। शायद घर छोड़ने के जिन इंतजामात में वो लगा हुआ था वो हो चुके थे। फरियाल के नाम इसने एक चिट तक लिखना गवारा नहीं की। चंद दिन पहले जब वो घर आया तो उसने चीज़ें उठा उठा कर फेंकनी शुरू कर दी। आज पापा को देखा मैंने, वो तनफ़्फ़ुर से फरियाल को जताकर बोला। अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इन्हें खुश होना ही चाहिए। इनकी दूसरी बीवी पहली बीवी फरियाल जैसी जो नहीं है। इस दिन इसे मालूम हुआ कि कोई भी फरियाल जैसा नहीं है, सब नादर जैसे ही हैं। और फिर अजहर चला गया और दोबारा इससे कभी नहीं मिला। फरियाल ने अपना हर ज़रिया इस्तेमाल कर लिया था मगर वो नहीं मिला। 4 कब के बज चुके थे। स्कॉटलैंड से ट्रेन बहुत पहले आ चुकी थी मगर अजहर नहीं आया था। इसने एक एक को देख लिया था, अजहर नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसकी आंख से बचकर निकल जाता। वो सालों इंतजार करने वाली आंखें थी, ऐसे कैसे इसे जाने दे सकती थी? खुद को संभालती वो लोगों के रश में चलने लगी। काउंटर तक आकर इसने ट्रेन का पूछा, फिर अजहर का नाम लिया। क्या इसने मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ा है? काउंटर मैन फरियाल की शक्ल देखने लगा। ट्रेन आ जा रही थी मगर अजहर नहीं आया था। इसने सानिया को फ़ोन किया, आंटी अजहर लंदन में ही है, नज़र नहीं आया। वो आपको कुछ देर पहले इसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो लंदन पहुंच चुका है। फिर आपको क्यों नहीं दिखा? वो नहीं दिखा वो मुझे, फरियाल ने अपनी हिचकी दबा कर कहा। मैं अजहर को फ़ोन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फरियाल ने बामुश्किल चंद मिनट इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया। फ़ोन मसरूफ़ था। 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 13। वो मुसलसल फ़ोन किए जा रही थी। आंटी वो तो लंदन में ही है, मेरे इसरार पर भी मुझे कुछ नहीं बताया वो कहाँ है। बहुत जल्दी में था, मुझे तो वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आया। वो कैसे यहाँ आ गया? वो जहाज़ से। सानी की आवाज़ डूब गई। तुमने तो कहा था वो ट्यूब से आ रहा है। उन्होंने अपनी चीख दबाई। मैं एयरपोर्ट पर इसका इंतज़ार कर लेती। आवाज़ ऐसे ही टूट कर निकली जैसे वो खुद टूट चुकी थी। यकीन कीजिए अजहर ने मुझे यही बताया था। शायद किसी मसले की वजह से इसे जहाज़ से आना पड़ा हो। आंटी आप प्लीज़ हौसला रखें। अब तक क्या क्या नहीं संभाल रखा। सानिया बेटा ही नहीं संभाल कर रख सकी तो और क्या संभालूं? आंटी मैं शर्मिंदा हूँ। काश आपको ना बताया होता, काश वो मुझे छोड़कर ना गया होता। सानिया काश इसे मालूम होता किससे पीछे वाले कैसे लाश बनने के लिए छोड़ आया है। वो रोने लगी, बेदम सी होकर बेसिमत चलने लगी। अब इसे किस तरफ जाना था, किसी तरफ भी नहीं। वो अपनी हर सिमत खो बैठी थी। शाम होते परिंदे अपने घोंसलों में वापस आते हैं। शाम से पहले ही इसका घोंसला उजड़ चुका था। इसे नहीं मालूम था कि इस जैसी औरत बहुत बार उजड़ती है।
اپنی کم ہمتی کم عقلی کی وجہ سے اجڑتی ہے، نصیب کو کوستی ہیں، روتی اور تڑپتی ہیں۔ تم نہیں آئے نا اظہر۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑانے لگی۔ ایک عرصہ ہوا وہ خود سے اور اظہر سے اونچی آواز میں بات کرنے لگی تھی۔ پاگل نہیں تھی، پاگل ہو ضرور گئی تھی۔ تم سے ایک بار، صرف ایک بار ملنے کے لیے میں جہنم کی آگ میں کود سکتی ہوں، اور یہ جدائی جہنم ہی تو ہے، لیکن یہ جہنم کب ٹھنڈی ہوگی میرے لیے؟ اظہر تم میرے بیٹے بنے ہی نہ، تم صرف باپ کے ہی بنے رہے۔ میرا بیٹا نادر کا بیٹا بن گیا۔ اظہر میرے بچے سزا دینے سے پہلے دیکھ تو لیتے، کوڑے کس کے لگے ہیں۔ گہری ہوتی شام میں روشنی ٹمٹمانے لگی، جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو۔ دکھوں پر شام بھی ڈھلنے لگی تو وہ ناسور بن جاتے ہیں، ایسے ناسور جو گھسیٹ کر موت کے دھانے تک لے جاتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، آنسو کے اس کے سیاہ رنگ کے کوٹ کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ 2 قدم چلتی اور 1 قدم لڑکھاتی جاتی، چلنے میں اس میں ہمت نہیں رہی تھی، چلتے رہنے کی اس سے چاہ نہیں رہی تھی۔ تم تو ملے نہیں، کاش آج مجھے موت مل جائے۔ اگر تم کسی کونے سے لپک کر میری طرف نہ آؤ تو موت آ جائے۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، کمزوری نہ کہا سے زیادہ سے صدمے نے ڈال کر دیے تھے۔ اس کا 25 سالہ بیٹا اس ماں سے ملنا نہیں چاہتا تھا جس نے 28 سال اپنے پیاروں سے دور صرف اس کے لیے اکیلے اس ملک میں گزار دیے تھے، جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیسا لگتا ہے 28 سال کی ریاضت اور دکھوں کے بعد بھی ناکام ہی ہونا، ساری محنت، محبت اور ایمانداری کے بعد ناکام ہونا۔ وہ میں روڈ پر بنی دکانوں کے آگے سے گزر رہی تھی، دکانیں جہاں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، جہاں سے وہ بہت کچھ خرید کر لے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے ہی جاتے ہیں۔ کاش وہ بھی اظہر کو خرید لیتی، محبت خرید لیتی، اظہر اس سے کرتا اعتبار خرید لیتی کہ اظہر کو اس پر اعتبار آ جاتا۔ کاش دکانیں کچھ تو سودا مند کاروبار کر سکتی، کچھ تو دے سکتی۔ برطانیہ کا تاج لندن جگمگا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی قریب سے گزرنے والے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ نومبر کی سرد راتوں میں گرم آنسو آ گئے، موسم میں ایک ہی موسم، دکھ کا موسم۔ میری ٹیسٹ رپورٹ پر سائن آپ نے کیے ہیں؟ اظہر اس وقت 9th اسٹینڈرڈ میں تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کر کے دندناتا ہوا اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا خود سے تو وہ اپنی ڈائری، رپورٹ، نوٹس دکھاتا نہیں تھا اسے، وہ خود ہی اس کا بیگ چیک کرتی رہتی تھی۔ ہاں، کیا میں نے آپ سے کہا تھا سائن کرنے کے لیے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں میرے ہی سائن ہوتے تھے، یہاں میرے ڈیڈ کے سائن ہوتے تھے۔ سائن میں ہی کرتی رہی ہوں اظہر، آپ تو اور بھی بہت کچھ کرتی رہی ہیں، تب میں بچہ تھا، اب نہیں۔ کیا کرتی رہی ہوں میں؟ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ اس نے رپورٹ کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا۔ تمہیں معلوم ہے اظہر تم میرے ساتھ کیا کر رہے؟ اپنی ماں کے ساتھ صدموں میں سے ایک صدمہ اسے پھر سے ملا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا میرے اور میرے ڈیڈ کے ساتھ؟ کیا کیا بتاؤ مجھے۔ آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے ڈیڈ نے آپ کو منع کیا۔ اس نے کبھی مجھے پیسے کما کر گھر چلانے اور تمہیں پالنے سے تو منع نہیں کیا۔ پیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کماتی تھی، انہیں بیچتی تھی، انہیں کی فکر تھی آپ کو۔ جن عورتوں کے دل اپنے گھر، اپنی اولاد میں نہیں لگتے، وہ ساری دنیا کو اپنائے رکھتی ہیں، اکیلے ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ کون ہے جسے اپنایا ہے؟ مجھ سے اپنی ذاتیات کی تفصیل مت پوچھیں، میں گناہ گار عورتوں کے گناہوں پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ جس عورت نے مردوں کی طرح حلال رزق کمائے اپنے بیٹے کے لیے اکیلی زندگی گزار دی، وہ گناہ گار ہے۔ آپ کو شوق تھا سنگل ہونے کا، آزاد رہنے کا نہیں، مار پیٹ سے بچنے کا شوق تھا، برا شوق نہیں تھا اظہر۔ برے کاموں سے کوئی آپ کو روکے بھی نہ۔ اظہر کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ گوگی ٹھیک کہتی تھی، نادر تمہارے اندر زہر بھر رہا ہے، دنیا آپ سے ٹھیک کہتی ہے، آپ کو ٹھیک نہیں کہتی۔ اظہر نے زہر میں بھجا طنز کیا۔ وہ طنز ہی کرتا تھا، طنز بھری نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ وہ اس کے لیے دوسرا نادر بن چکا تھا۔ وہ صرف اسے ہاتھ سے مارتا نہیں تھا، گالی نہیں دیتا تھا، اور یہ دونوں کام وہ اپنے طرز عمل سے کرتا تھا۔ فریال اسی پر بلبلا اٹھی، وہی کام جو وہ کرتی رہتی تھی، جو اسے ڈھنگ سے کرنا آتا تھا۔ تم اس سے لے کر پاکستان چلی جاؤ، گوگی نے مشورہ دیا۔ کس کے پاس؟ اپنے ماموں نانا سے۔ وہ ملے بغیر ہی اتنی نفرت کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ ان سے کیوں ملے گا؟ اسے بس نادر ہی چاہیے، تو بھیج دو اسے نادر کے پاس، 4 دن رہے گا اس کے ساتھ تو سب سمجھ جائے گا۔ ڈھونڈو اسے، کہو سنبھالے اپنے بچہ، دونوں نے تمہارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ نادر کہیں ملتا تو وہ کچھ کرتی، بیوی کے نام پر وہ ماں بنی اور ماں کے نام پر گناہ گار بد کردار۔ اظہر مجھے نادر کی نظروں سے دیکھتا ہے، گوگی تنفر اور حقارت سے۔ مجھ جیسی ماں سے پوچھو، اولاد کی نفرت کا دکھ پہلے باپ مارتا تھا، اب بیٹا لفظوں کی مار مارتا ہے۔ کوئی ایک بھی میرے لیے دعا نہ بنا۔ وہ مجھ سے محبت نہ کرے مگر میرا احترام ہی کر لے، میرا خیال نہیں رکھ سکتا، اپنا ہی رکھنے دے۔ وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا جس کے لیے میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے رات دن کام کیا ہے۔ اس سرد ملک میں تنہا ہی وہ محبت نہیں کر سکتا تو نفرت بھی کیوں کر رہا ہے؟ گوگی
کیا نہیں کیا کیا اس کے لیے، اولاد کے لیے جو ایک ماں کرتی ہے، اس سے زیادہ ہی میری قسمت ایسی ہی کیوں ہے گوگی؟ اتنے پہاڑ میرے لیے، کیا میں نے اتنے دکھ اٹھانے کے ہی لائق تھی؟ کوئی سکھ کوئی آرام میرے لیے کیوں نہیں بنا؟ ماں باپ نے شادی کی، میں نے کر لی، نادر برا نکلا، میں نے برداشت کر لیا، اظہر برا بن رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے کیا برا کیا؟ سب اظہر کے لیے ہی چاہا، یہ سب تمہاری کمزوریوں کا انجام ہے۔ فریال، عورت میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ بگڑی بات کو سنوار سکے۔ تم قسمت کو کوس رہی ہو، میں تمہاری بزدلی کو کوسوں گی۔ تم نے اپنے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کی ہی نہیں، ساری عمر ڈرتی رہی ہو، سب سے پہلے اپنے باپ سے، پھر شوہر سے، پھر طلاق سے، اب اظہر سے، اس کی نفرت سے، اس کی کارہ سے۔ مجھے تو سب سے ہی ڈرنا ہی سکھایا ہے نا، کیونکہ سب مجھے خوفزدہ ہی کیے رکھتے ہیں۔ جہاں ڈرنا سیکھا ہے کچھ اور بھی سیکھ لو، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہارتی تم خود ہو۔ جب تم خود اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتی تو تبدیلی کی خواہ کیوں ہو؟ تم جیسی عورتوں کو پھر صبر و شاکر کر ہی رہ کر ثواب کمانا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ تم کچھ اور کر نہیں سکتی۔ کتنے اچھے شخص کا انتخاب کیا تھا میں نے تمہارے لیے، تمہاری نہ ہاں میں نہیں بدلی، تمہاری ساری ضد صرف خود کی زندگی برباد کرنے تک ہی محدود رہی۔ ایک بار تم ٹھان لیتی کہ تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو آج تم اس طرح سے نہ رو رہی ہوتی۔ روتے روتے چلتی ہوئی ایک پارک میں آ کر بیٹھ گئی۔ پارک میں اکا دکا لوگ ہی تھے، نومبر کی ٹھنڈ میں لوگ اپنے گرم گھروں میں مزے کر رہے تھے۔ ایسے گھر جہاں بچوں کا پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کا احترام، ایسے گھر جہاں تکراریں تو ضرور ہوتی ہیں لیکن فضا نہیں ہوتے۔ پھر ایسے گھروں سے نکلنے والے لوگوں کی آنکھیں خوشی سے جگمگاتی ہیں اور ہونٹ مسکراہٹ سے۔ ایسے گھر جہاں بگاڑ سربراہ سے شروع نہیں ہوتا تو انجام بھی نادر جیسا نہیں ہوتا۔ اظہر 16 سال کا ہوا تو فریال سے چھوٹا بھائی نعمان لندن پڑھنے اور کام کرنے کے لیے آیا۔ نعمان پڑھنے لکھنے میں بہت ذہین تھا، اسے امریکن یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل رہا تھا، لیکن صرف فریال کے لیے وہ لندن آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے پاس رہے، اس کی زندگی کے سب دکھوں سے تو وہ واقف نہیں تھے، ہاں اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ اکیلی ایک مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ ایئرپورٹ سے وہ فریال کے گھر ہی آیا تھا۔ فریال نعمان کے آنے پر بہت خوش تھی، ایک طویل مدت کے بعد وہ کسی سے ملنے والی تھی، کسی بہت اپنے سے، لیکن اظہر کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ کھیلنے کے بعد باہر سے آیا تو اتنی نفرت سے نعمان کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر اسے پیار بھی نہیں کر سکا، اپنے کمرے میں جا کر اس نے چیزیں پھینکنی شروع کر دی۔ نعمان سب سمجھ ہی گیا، فریال گہری سانس لے کر رہ گئی، یہ مغرب ہے یہاں کے بچے، وہ اتنا ہی کہہ سکی، وجہ مشرق و مغرب نہیں ہے آپی، اس نے بھی اتنا ہی کہا۔ فریال نے نعمان کے لیے اپنا کمرہ سیٹ کر دیا تھا، خود وہ لاؤنج میں سو سکتی تھی، وہ اب اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ اس سے دکھ سکھ کی باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ اب اکیلے کھانا بیٹھنا ٹی وی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ گھر آئے تو کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا ہو اور نہیں تو اسے اٹھ کر ایک گلاس پانی ہی پلانے والا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نعمان اس کے ساتھ رہنے ہی آیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسی رات کھانا کھا کر اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ نعمان کے جاتے ہی اظہر چلانے لگا، وہ تمہارے ماموں ہیں، اس نے تامل سے کہا، وہ صرف آپ کے بھائی ہیں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، کچھ تو ادب لحاظ کرو اظہر، اپنے سگے رشتوں کا تمہارے پاس کتنے بہانے ہیں مجھے دکھ دینے کے۔ میرے سگے باپ کا لحاظ کیا تھا اپنے دکھ تو میں نے کوئی آپ کو دیا ہی نہیں، میں آپ کو دکھ ہی دینا نہیں چاہتا، سیدھے سیدھے اپنی ماں کا گلا گھونٹ دو اظہر، تم پر میرا خون معاف ہے، میں تنگ آ گئی ہوں اپنی زندگی سے، کوئی بھی مجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اظہر کا منہ ایسے بگڑ گیا جیسے اس نے غلاظت کے ڈھیر پر نظر ڈال لی ہو۔ نعمان اظہر کی موجودگی میں پھر نہیں آیا، ویسے تعلیم کے علاوہ وہ رات دن کام کرتا تھا، اسے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، وہ اتنا مضبوط ہونا چاہتا تھا کہ پھر اس کی کسی بہن کو نادر نہ مل سکے۔ گزرتے وقت میں فریال کے لیے کچھ نہیں بدلا، خوشی اور سکون کا کوئی لمحہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ جاتے ہوئے اظہر اپنے کمرے میں لگی نادر کی تصویر ہی لے کر گیا تھا، بس 3 دن ہسپتال میں رہ کر گوگی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اظہر سے چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، ٹھیک ہے، کیا اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک سے یہی سوال کرتی تھی کہ کوئی اس کا قصور بتا دے۔ گوگی کے گھر سے وہ پاگلوں کی طرح نکل جاتی۔ اس نے لندن کی سڑکوں، گلیوں، دکانوں میں لوگوں کو روک کے اظہر کا پوچھا، گوگی کے بچے؟ نعمان اس کے پیچھے بھاگتے اور وہ اظہر کے پیچھے بھاگتی۔ اس کے ہر ملنے جلنے والے نے اظہر کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہیں ملا، وہ گم ہوتا تو ملتا، وہ تو خود ہی کہیں چلا گیا تھا۔ 18 سال کا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، اس کی ماں کا پہلے بھی اس پر حق نہیں تھا، 18 سال کے اظہر پر تو قطع نہیں تھا۔ فریال خالی ہاتھ رہ گئی تھی، ماتم کنا اور مفلوج۔ نعمان نے ہر طریقے سے اسے ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہیں ملا۔ اس کے دوست لاعلم تھے اور اس کے دوست تھے ہی کتنے، بس ایک دوسرے سے سرسری شناسائی والے، جس طرح کی نفسیات کا وہ حامل ہو چکا تھا، اس کے لیے مشکل ہی تھا اچھے دوست بنانا۔ فارغ وقت میں نعمان اپنی بہن کے لیے اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا، سارا لندن برطانیہ گنگال ڈالا مگر اظہر نہیں ملا۔ فریال ضد کر کے گوگی کے گھر سے اپنے گھر آ گئی۔ اس کی بگڑتی جسمانی اور ذہنی حالت کی وجہ سے نعمان بھی اس کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ ایک بار اظہر کو لے آؤ، اس سے قوم اسے نفرت ہی رکھے مگر
میرے سامنے رہے، اس کی ماں اس کے بغیر مر جائے گی۔ وہ ہر روز نعمان اور گوگی کی منت کر دی، آدھی رات کو اٹھ کر باہر بھاگتی۔ ایک رات گوگی اور نعمان نے اسے رات 2 بجے ٹیوب اسٹیشن کے بھیڑ میں بامشکل تلاش کیا۔ وہ دائیں بائیں گھوم گھوم کر ایسے تلاشتی تھی جیسے ابھی بھی اس کا چھوٹا بچہ کھو گیا ہو۔ وہ دونوں اسے بہت مشکلوں سے قابو کر کے واپس لائے۔ مرد ہو کر بھی نعمان رونے لگا، اس نے فریال کو سینے سے لگا لیا، اسے جھوٹی تسلی دیتا رہا۔ وہ جانتا تھا جو خود چھوڑ کر جاتے ہیں وہ خود سے پلٹ کر کم ہی آتے ہیں، اور وہ اپنی ماں کی طرف سے بدگمان تھا، اور نہ جانے یہ بدگمانی کب دور ہوتی بھی یا نہیں۔ اظہر کی جدائی سے وہ موت کے دہانے پر جا پہنچی۔ نعمان چاہتا تھا کہ وہ پاکستان چلی جائے، مگر وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی، وہ کئی بار یہی بڑبڑاتی۔ نادر سب لے گیا، نادر نامی حیوان اس کا سب کچھ شکار کر گیا تھا۔ اگر گوگی اور نعمان نہ ہوتے تو وہ خودکشی کر لیتی۔ اس نے جاب چھوڑ دی، سارا وقت وہ اظہر کرتی، جانے کہاں سے کہاں اسے تلاش کرتی رہتی، جانے کہاں کن لوگوں سے ملتی۔ ایک دن اس نے نعمان کو بتایا کہ چند لوگ ہیں جو اظہر کو تلاش کر دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ آپی۔ اسے اپنی آپی پر بہت ترس آیا۔ وہ اظہر کے چلے جانے پر صبر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ماں تھی۔ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، کھو جانے والوں پر نہیں۔ ایک سیاہ فام گروپ ہے۔ فریال نعمان کو تفصیل بتانے لگی۔ کن لوگوں سے ملتی ہیں آپ؟ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ، خدا کے لیے آپی ان سب سے دور رہیں۔ نادر سے زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے وہ، قتل اور گنڈے ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھے میرا بچہ دے رہے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اظہر کی تلاش کرنے کے لیے تیار تھے، مگر وہ اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے تھے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے تھوڑے سے پیسوں سمیت اس گھر کی ایک چیز بک بھی جاتی تو بھی وہ رقم ادا نہیں کر سکتی تھی۔ نعمان اور گوگی سے سمجھا رہے تھے، مگر وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے ڈبل جاب شروع کر دی، 5 دن ایک کمپنی میں گارمنٹس کی پیکنگ میں، اور 2 دن ایک انڈین ہوٹل میں کچن ہیلپر کے طور پر۔ وہ زندگی میں خود پر آنے والے ہر برے وقت سے زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس نے ایک پاؤنڈ بچانا شروع کر دیا، اور وہ گن کر نوالے کھاتی۔ کھانے پر زیادہ خرچ نہ آئے، اپنی دوا لینے اس نے بند کر دی۔ ڈاکٹر کے بتائے گئے ٹونک، سرپ اور فوڈ سپلیمنٹ اس نے مکمل طور پر بند کر دی۔ کبھی کبھار لیے جانے والے گرم کپڑے، جوتے، اس نے ان کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ وہ سانس لینا بھی چھوڑ دیتی اگر اس سے اظہر مل جاتا تو۔ اس کی کمر جھک سی گئی تھی اور بالوں میں سفیدی تیزی سے پھیلنے لگی۔ وہ 18 سال کے کئی بھاگے ہوئے بچوں کی صدیوں کی پھٹکار زدہ بڈھی نظر آنے لگی تھی۔ سر پر سکارف لپیٹے، گندا مندا کوٹ جسے اسے دھونے کی فرصت نہیں ملتی تھی میں ملبوس، وہ ہر دیکھنے والی آنکھ سے مخاطب یہی کہتی تھی کہ مجھ پر ترس کھاؤ، رحم کرو۔ ہر لمحہ اس کے وجود میں اظہر ہوتی۔ وہ رات دن یہ خواب دیتی کہ وہ اسے آ کر لپٹ رہا ہے۔ راتوں کو اس کی ہچکیوں صداؤں سے نعمان اٹھ بیٹھتا، اسے سینے سے لگاتا، تسلی دیتا، اس کی آنسو صاف کرتا، لیکن اظہر نامی جنون اس میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک عرصہ لگا فریال کو ایڈوانس رقم جمع کرنے میں۔ گوگی اور نعمان سے بھی پیسے ادھار لیے، گھر کا کچھ سامان بیچا، اپنی جمع شدہ رقم میں ان پیسوں کو شامل کیا اور انہیں جا کر دے آئی۔ ایڈوانس دینے کے 3 ماہ بعد فریال کو اظہر سے متعلق معلومات ملنے لگی۔ لندن سے وہ سیدھا فرانس گیا تھا۔ فرانس کی یونیورسٹی سے 2 سالہ ڈگری لینے کے بعد اس نے وہیں کسی کمپنی میں 1.5 سال تک جاب کی، پھر وہ سویڈن چلا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں قائم کے بعد وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ کہاں چلا گیا وہ معلوم کر رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ معلومات کہ اب وہ کہاں ہے فریال کو مکمل ادائیگی کے بعد ہی ملنی تھی۔ نعمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیسے برباد کر ان لوگوں کو دے کر وہ لوگ اسے الو بنا رہے ہیں۔ بننے دو مجھے الو، ماں بن گئی ہوں، اب دیکھنا کیا نہیں بنتی۔ وہ کسی کی کوئی بھی دلیل نہیں سنتی تھی۔ اس کے ماں باپ پاکستان سے فون کر کے اصرار کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس آ جائے، لیکن وہ اظہر کی تلاش میں دنیا کے ہر کونے تک جا سکتی تھی، لیکن اس کی تلاش کو ترک کر کے قبر میں بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اسے پانا چاہتی تھی۔ خوابوں میں وہ اسے بے تحاشا چومتی تھی، وہ خوابوں میں ہی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، اس کے پاؤں پکڑتی تھی، وہ اس کے سامنے آ جاتا تب بھی یہی کرے۔ بے شک اظہر اسے دھتکار دے، وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کبھی نہیں کرے گا، وہ اس کی دھتکار کے لیے ہی تیار رہتی تھی۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، کئی دنوں تک بیمار رہتی لیکن چھٹی نہیں کرتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا وجود ہر وقت کائیں کائیں کرتا رہتا تھا، پیاسے کوے کی سی کائیں کائیں، پیاسے وجود کے ہر مسام سے پھوٹتے وجود جس کی تکمیل کسی دوسرے وجود سے ہوئی ہو۔ آپی اب بس کر دے، بہت برباد کر لیا خود کو۔ وہ بیماری میں بھی جاب پر جا رہی تھی۔ نعمان کی آواز رند گئی، اظہر کے ملنے تک مجھے اور کر لینے دو، میں اس سے ملے بغیر نہیں مروں گی، وہ میری جمع پونجی ہے، ایسے کیسے اسے میں دنیا میں بانٹ دوں؟ وہ آپ کا ہوتا تو آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپی میں اس کی نہیں ہوں گی، لیکن وہ صرف میرا ہی۔ خدا سے پوچھ لو، اس کے لیے خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، خدا نے اسے مجھے دیا ہے، وہ میرا ہے۔ روز محشر اسے میرے نام سے پکارا جائے گا۔ آپی کس محشر کی بات کر رہی ہیں؟ اس محشر سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اس کا نام لے کر آپ دیوانی ہو چکی ہیں۔ آپ کی شادی ایک غلط فیصلہ
हो ही चुका था। आप इस फैसले की इतने अरसे तक क्यों पाबंद रहीं? छोड़ा क्यों नहीं इसे? अज़हर को लेकर आप पाकिस्तान आ जाती। इतने फैसले करना मुझे कब किसी ने सिखाया था? नुमान अब्बू ने, अम्मी ने, ख़ानदान ने किसने सिखाया था मुझे कैसे फ़ैसले करने हैं, गलत को दुरुस्त कैसे करना है? मुझे क्या मालूम? मैं तो कमीज़ों शलवारों के उधड़े को दोबारा सीना जानती थी, जले हुए सालन की बू ख़त्म करना जानती थी, थोड़े पैसों में बचत कैसे की जाती है और दरवाजे की ओर में छुपे खड़े रह कर बाहर से सौदा चलो कैसे मंगवाना है। बस यही सब सिखा कर तुम पूछ रहे हो मैंने नादर को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर क्यों नहीं किया? कर देती अगर इतनी हिम्मत होती। ये सोचा कि फिर ख़ानदान में मेरी बहनों से शादी कौन करेगा? नादर ने कितना जहर उगला मेरे खिलाफ अपने ख़ानदान में। इस सब से डरती थी। मेरा बेटा मुझे बचलन साबित कर गया। अब तुम किन फैसलों की बात कर रहे हो? अब तो सारे फैसले खुदा के ही हाथ में हैं। माशरे को हमने ही बदलना है। आप ही नुमान ने इसकी एक एक बात से मुत्तफिक था। मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई नुमान। मेरी ज़िंदगी ने इतने रुख बदले हैं कि किसी रुख भी अब मंजिल दिखाई नहीं देती। ममता से मजबूर, वरना पल पल मरना नहीं चाहती, अपना गला काट लेना चाहती हूँ। ममता का गला घोंट जो नहीं सकी। अज़हर बहुत पछताएगा। मैं इसे ये बदवा भी नहीं दे सकती कि वो पछताए। इसे ये एहसास हो कि इसने मेरे साथ क्या किया है। जिस दिन इसे ये एहसास हुआ वो पल पल शर्मिंदा होगा। मुझे मेरा अज़हर शर्मिंदा नहीं चाहिए। जिससे तैसे ही कुछ अरसे बाद फरियाल ने रकम की मुकम्मल अदायगी कर दी। गाय बगाई से मुख्तलिफ खबरें मिलने लगी। वो जर्मनी में था अपनी बीवी सानिया और एक 8 माह के बच्ची समल के साथ। वो एक फ्लैट में रहता था। फरियाल को फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस दे दिया गया। फ़ोन नंबर और एड्रेस मिलते ही वो अपना दिल थाम कर रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अज़हर मिल चुका है। इसका अज़हर इससे हमेशा के लिए छोड़ जाने वाला अज़हर इसका इकलौता बेटा। 6 साल और चंद माह बाद अज़हर इसे मिल चुका था। फ़ोन नंबर हाथ में लिए वो देर तक रोती रही। एक माँ के अपने बेटे तक रसाई इतनी ज़ेरनाक होगी। ऐसी बद्दुआ किसी माँ को ना मिले, ऐसी बद्दुआ कोई औलाद ना बने। फरियाल ने फ़ोन किया। ये घर लैंडलाइन नंबर था। अज़हर हेलो कहने वाले अज़हर की आवाज़ सुनते ही वो हिचकियाँ दबाकर बामुश्किल बोली, कौन? इसकी फंसी फंसी आवाज़ वो पहचान ही सका था। तुम्हारी माँ। वो इतना ही कह सकी, मेरी कोई माँ नहीं है। इसने फ़ोन बंद करने में ज़रा भी देर नहीं। कितने साल बाद भी वो वैसा ही था। वो तो अपनी माँ की शक्ल भी भूल गया होगा। आवाज़ कैसे पहचान लेता? मोहब्बत करता तो याद रखता। सारी रात अगला दिन सारा वो फ़ोन पे फ़ोन करती रही मगर से फिर फ़ोन नहीं उठाया। वो कुछ देर आराम करती, फिर नुमान इसकी जगह फ़ोन करने लगता। लेकिन फरियाल को करार नहीं था। वो भूखी प्यासी फ़ोन के साथ चिपकी रहती, रोती रहती, दुआएं करती रहती। लेकिन ना अज़हर ने इसकी तड़प महसूस की, ना ही इसका रोना सुना। वो फरियाल नामी औरत से जिस जी भरकर नफरत करता रहा। फरियाल के पास मजीद 1 पाउंड नहीं था कि वो जर्मनी जा सकती। वो सबसे उधार ले चुकी थी। नुमान अपनी आप ही को इनकार नहीं करता था मगर इसने अपना सब कुछ अरीसा और निमरा की शादियों पर लगा दिया था। चंद माह बेशतर इसने सादगी से बरतानिया रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की इरम से निकाह कर लिया था। वो दोनों फरियाल के सामने वाले फ्लैट में रहते थे। जो कुछ था फरियाल के सामने था। इसने फरियाल से कुछ छुपा कर अलग नहीं रखा था। वो नुमान के सामने रो रही थी, किसी भी तरह मुझे जर्मनी भेज दो, अपने घर से दिक्के देकर निकाल तो नहीं देगा ना? फिर तो इसे मुझसे मिलना ही होगा। फिर वो मेरी ज़रूर सुनेगा, वरना मैं इसके दिक्के ही खाऊंगी। मुझे करार आ जाएगा। नुमान कुछ करो मेरे लिए। वो हाथ जोड़े बैठी थी। नुमान ने अपना सब कुछ निकाल कर अपनी बहन के सामने रख दिया। अपनी घड़ी, लैपटॉप, इरम के गोल्ड के इयरिंग्स, जो कुछ बिक सकता था सब का सब। नुमान इसके जर्मनी जाने का इंतजाम करने लगा। इस दौरान वो मुसलसल इसके घर फ़ोन करती रही। इसकी आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन बंद कर दिया जाता था। एक दिन सानी ने फ़ोन उठाया। आप अज़हर की मामा हैं? वो खुद से ही पूछने लगी। अज़हर ऑफिस था और सानिया फरियाल से बात कर रही थी। अज़हर ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। वो सख्ती से मुझे मना करता है कि आपसे मुतालिक कोई भी बात करने से। सानिया बहुत नरम लहजे में फरियाल से मुखातिब थी। फरियाल सानिया की मिन्नत करने लगी वो किसी तरह अज़हर को समझा दे। वो रो रो कर इसे अपना हाल बता रही थी। इसने यकीन किया या नहीं मगर वो खामोशी से सुनती रही। आपकी वजह से वो ये घर शिफ्ट कर रहा है आंटी। कब? फरियाल का दम निकल गया। अज़हर फिर से खोने लगा। आज कल में मैं जर्मनी आ रही हूँ सानिया, अभी मत आइए आंटी। मैं कोशिश करती हूँ अज़हर को मनाने और समझाने की। इस वक्त तक थोड़ा इंतज़ार कर लें। कितना इंतज़ार? और सानिया वो रोने लगी। कर सकती हैं तो कर लेती। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता आंटी। आप यहाँ आएंगी तो मायूसी ही होगी। मुझे आ लेने दो सानिया। वो घर शिफ्ट कर रहा है। तुम मुझे नए घर का एड्रेस दे देना। वो जान जाएगा कि मैंने दे दिया है आंटी। मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अज़हर पागल हो जाएगा, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं इसके लिए पागल हो गई हूँ। कुछ मेरा ख्याल भी करो सानिया। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है आंटी। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, शायद वो एक बार ही सही आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो ना हुआ तो खुदा के लिए आंटी ऐसा मत कहें। इसके अंदाज पर सानिया को खुद काम कर रहेगी। इस औरत का लफ्ज़ गवाही दे रहा था कि बस अब बहुत हुई इसके साथ, अब बस करो इसके साथ। अज़हर ने घर शिफ्ट कर लिया। सानिया को इसने सख्ती से ताकीद की थी कि इसकी माँ के नाम पर अगर कोई औरत इसे फ़ोन करे तो हरगिज़ बात ना करे। लेकिन सानिया फिर भी कभी कभार चुपके से फरियाल से फ़ोन पर बात कर लेती थी। फरियाल का हर सवाल अज़हर से मुतालिक ही होता था और सानिया इन हज़ारों सवालों के जवाब वो खुदा पेशानी से देती थी और फिर दिल ही दिल में दुआ करती थी कि खुदा किसी भी मोहब्बत पर ऐसा ज़वाल ना लाए जो इंसानी वजूद के खंडरात में
دفن چھوڑ کر اسے مردار سے بدتر بنا دے۔ فریال ہم وقت ثانیہ کے ہی فون کے نظام میں رہتی تھی۔ ثانیہ اس کے لیے ایک فرشتہ تھی جو اسے اظہر سے متعلق ایک بات بتا دیتی تھی، اور آج ٹھیک 3 ماہ بعد اس نے فون کر کے اظہر کے لندن آنے کا بتایا تھا۔ جرمنی سے 2 دن پہلے وہ اسکاٹ لینڈ آیا تھا اور آج اسے لندن آنا تھا۔ 2 دن ثانیہ اسی الجھن میں رہی کہ وہ فریال کو بتا دے یا نہیں۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی یہ اتنی سی غلطی کسی بڑے طوفان کی دعوت نہ دے ڈالے، وہ سب زندگیاں برباد نہ کر ڈالے۔ وہ اپنی ماں کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ جان گئی تھی وہ اس سے ملے گا کیسے، یہ بات فریال نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک نیکی تو کر ہی سکتی ہے کہ وہ اسے دور سے ہی دیکھ لے، ان کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھ لینے کا سکھ بھی فریال کو نہیں مل سکا۔ وہ لندن آئے مگر وہ اسے دیکھ نہ سکی، نہ ہی اس کے ساتھ لپٹ سکی۔ اسے نظر آنے والے سارے خواب جھوٹے ہی تھے۔ بے شک ان کی تدبیر ان کے اپنی من پسند نکالی تھیں۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی۔ وہ پارک میں ایک ہی انداز میں بت بنی بیٹھی تھی جیسے اب اسے صرف زمین بوس ہی ہونا تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑتی ہوئی وہ اٹھی اور پارک سے باہر آ گئی۔ آج اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے مرنا ہے۔ اس جیسے لوگوں کی موت سے بڑھ کر اور کیا سکھ ہوگا۔ ایسے لوگ جو نہ زمین پر چل سکتے ہیں نہ ہی ہوا میں تیر سکتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، مایوس کن مردہ امیدیں بھی جن میں وہ خود سانسیں پھونکتے ہیں کہ انہی کے سہارے تو وہ زندہ ہیں۔ جب وہ حقیقت جان لیتے ہیں تو ان مردہ ہوتی امیدوں اور سانسیں نہیں پھونکتے۔ وہ ڈگمگا رہی تھی، برداشت کی ہر حد پھلانگ جا چکی تھی۔ آس پاس کے مناظر گڈمٹ ہو رہے تھے، فٹ پاتھ اس کے قدموں تلے سے کھسک رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ لہرایا، پھر اس کے لاشعور سے ابس جانا بنا سہارے کے وہ فٹ پاتھ سے سڑک پر دھڑم سے چکرا کر گری، بہت دیر سے گری۔ لندن کی 28 سالہ زندگی اس کی پشت پر آن کھڑی ہوئی، اسے دینے کے لیے نہیں، افسوس اور ملال کی تصویر بنے اس پر ملامت کرنے کے لیے۔ آس پاس چلنے والے لپک کر اس کے قریب آئے، دکھوں کے عجیب انداز ہوتے ہیں، وہ آپ کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اظہر کو آفس کے کام سے اسکاٹ لینڈ بھیجا گیا تھا۔ برطانیہ سے باہر رہ کر بھی اس نے ہمیشہ نادر کو تلاش کرنے کی کوشش ہی کی تھی۔ اسے کچھ خبریں ملی کہ وہ پاکستان جا چکا ہے تو اس نے وہاں بھی معلوم کروایا مگر ناکام رہا۔ اس کے ددیال والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ان کا نادر سے کوئی رابطہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہوگا۔ اس بات پر اظہر بری طرح سے بھڑک گیا۔ کوئی ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہوگا، وہ یقیناً کہیں اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اپنی تلخ ماضی سے دور۔ اسی کوشش کے دوران اسے نادر کی دوسری بیوی کے بارے میں کچھ معلومات ملی تھیں۔ وہ لندن میں ہیں، ان کے پرانے ریسٹورانٹ سے اسے ان کا کچھ اتا پتہ ملا تھا۔ اسے 2-3 مختلف علاقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وہ وہاں ہو سکتی ہے، گھر سے وہ ہو آیا تھا وہاں نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ پاپا اسی کے ساتھ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ملک سے باہر کہیں اور ہوں، لیکن کم سے کم اس کا رابطہ تو ہو ہی جائے گا۔ دوسرے مطلوبہ ایڈریس کو ڈھونڈنے میں اسے کچھ وقت لگا مگر اسے مل ہی گیا۔ وہ ایک بڑا اور شاندار گھر تھا، اس کے پاپا کا گھر، نادر کا گھر، اس کا گھر جس کے لیے وہ روتا رہا تھا، جس کے لیے اس نے ایک اذیت ناک بچپن اور لڑکپن گزارا تھا، جس کا اس نے پاگلوں کی طرح انتظار کیا تھا۔ اس نے ہر شخص میں سے ہی تلاشا تھا کہ کہیں تو وہ مل جائے۔ اس کا پیار اپنے باپ کے لیے جنون کی حدوں تک پہنچا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس کے گھر آنے کی گھڑیاں گنا کرتا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی فوراً ہی فریال سے پوچھنا شروع کر دیتا تھا کہ پاپا کب آئیں گے۔ پاپا اس کے لیے اس گھر میں ایک بڑی مسرت تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ گیمز کھیل لیتا تھا، اسے پارک میں لے جاتا تھا، اسے گود میں بٹھا کر ڈھیروں باتیں کرتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا۔ وہ نادر کا لاڈلا تھا اور نادر کہتا تھا کہ اظہر میں اس کی جان ہے۔ وہ جان اس کی ماں نے نکال لی۔ اظہر ذرا سا گھبرائے ہوئے انداز سے اس نے بیل بجائی۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ پاپا نظر آ جائیں اور وہ ان سے لپٹ جائے۔ خوبصورت اور سمارٹ سی ایک خاتون دروازے پر آئی۔ اظہر نے پہچان لیا، یہ وہی خاتون تھی جنہیں اس نے نادر کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا۔ جب تک وہ بھاگ کر فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور تک آیا وہ دونوں اس کی نظروں سے گم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پھر اسے کبھی نادر نظر نہیں آیا۔ خاتون مسکرا کر سوالی انداز لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اظہر ہوں، پاپا ہیں۔ اسے یقین تھا کہ پاپا کی یہ بیوی اسے ضرور جانتی ہوگی۔ میرے پاپا نادر جمال۔ اظہر فخر سے مسکرائے کہ دیکھیے خاتون، نادر جمال کا جوان بیٹا ان سے ملنے آیا ہے۔ خاتون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں ہوگا؟ بے حد تحمل سے جواب دیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اظہر الجھ گیا۔ آپ ان کی بیوی تھی؟ ایک عرصہ ہوا ہماری طلاق ہوگی۔ بہت مضبوط انداز و اعتبار کی مالک تھی خاتون۔ اظہر کو سمجھ نہیں آیا کہ طلاق پر افسوس کا اظہار پہلے کرے یا صرف نادر کا ہی پوچھے۔ اور پاپا؟ اس نے نادر کا ہی پوچھا۔ وہ اسے دیکھتی رہے گی۔ اندر آ جاؤ۔ ساتھ ہی اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ اندر آ گیا۔ ڈرائنگ روم تک آتے لاؤنج پر ایک نظر ڈالتے اس نے 2 کمسن لڑکا لڑکی کو فلم دیکھتے دیکھا۔ وہ دونوں ہی بے حد سکون سے فلم دیکھ رہے تھے۔ لڑکی پیزا کھا رہی تھی اور گھر میں تازہ بیک کیے گئے کیک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تو تم بھی نادر کے بیٹے ہو؟ اسے ذرا دیر اور دیکھ کر وہ بولی، اور وہ اظہر کو تم سے اختلاف تھا؟
وہ اظہر کو تم سے اختلاف تھا؟ پھر اس نے سوچا کہ ان کی اس دوسری بیوی سے بھی ان کا کوئی بیٹا ہوگا۔ ہاں شاید وہی جو باہر بیٹھا ہے۔ اظہر نے سر ہلا دیا۔ تم اس کے کون سے بیٹے ہو؟ سوال تھا یا پڑتال؟ اظہر سمجھا نہیں۔ کون سے؟ وہ حیران ہوا، حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں کس بیوی کے کون سے بیٹے؟ پہلی بیوی کا پہلا بیٹا۔ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ کے بچوں کے علاوہ۔ تمہیں یقین ہے اظہر کہ تم اس کے اکلوتے بیٹے ہو میری ایک بیٹی کے علاوہ؟ جی۔ اظہر کو یقین ہی تھا، خاتون کا انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ تم اس کی پہلی بیوی سے ہی ہو؟ اظہر کو غصہ آ گیا۔ میں فریال کا بیٹا ہوں، وہ ان کی پہلی بیوی تھی اور آپ دوسری۔ میں اس کی 8ویں بیوی تھی اظہر، انہوں نے تحمل سے کہا۔ اظہر کا تحمل جاتا رہا، اسے خاتون کی عقل پر گمان ہوا۔ وہ جیسے سن کر بھول گیا کس نے کیا سنا، اور بے یقینی سے وہ خاتون کی طرف دیکھتے کہنے لگا، پھر سے کہنا، کیا کہا؟ جو کہا وہ سچ ہی کہا نا؟ معلوم بھی ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ اس طرح کے صدمے سے وہ پہلی بار دوچار ہوا تھا۔ اب بتاؤ اپنی مدر کا نمبر۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اظہر کو ان کے لفظ سے نفرت ہو رہی تھی۔ اظہر تو ایسے خاموش ہو گیا تھا جیسے نہ کچھ بولے گا، نہ پوچھے گا، نہ سنے گا۔ سوال اتنی تکلیف دیتے ہیں، جواب اتنا غضب ڈھا لیتے ہیں۔ میں نے 1-2 بار نام سنا تھا فریال کا، شاید وہ تیسری بیوی تھی نادر کی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی خود سے بتانے لگی۔ اب وہ کہاں ہے؟ کس بیوی کے گھر؟ اظہر کو یہی سوال مناسب لگا۔ گھر؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ حکومت کے گھر میں ہے، جیل میں؟ اتنا بڑا صدمہ! اظہر کا سر گھوم گیا، آنکھیں یکدم نم ہو گئی۔ اس کا باپ جیل میں ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ نادر کو کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا، اور وہ جیل میں۔ لاؤنج میں چلتی فلم کی آواز شاید ان دونوں میں سے کسی ایک نے اونچی کر دی تھی۔ فلم کی چنگھاڑتی آوازوں سے اسے اپنا سر پھٹتا محسوس ہوا۔ خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور دناستہ اٹھ کر چلی گئی۔ اظہر بہت دیر اکیلا بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی اور کیک لے کر آئی۔ جب میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں بھی اس کی پہلی بیوی ہی تھی۔ پہلی سے شاید نادر کا مطلب تھا پہلی برطانوی شہری خاتون، باقی سب پاکستانی تھی۔ اس خاتون کا لفظ واقعی ہی نفرت انگیز تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جانتی نہیں تھی کہ کسی پر کتنا ظلم کر رہی ہے۔ اظہر اپنی آنکھوں کی نمی کو سنبھالتا رہا۔ اس وقت میرا ایک 5 سال کا بیٹا تھا۔ 2 سال پہلے ہی میں بیوہ ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تھا، وہ روزانہ میرے ریسٹورنٹ آتا تھا، دوستی کر لی تھی اس نے مجھ سے۔ میرا اپنا گھر تھا، اپنا ریسٹورنٹ تھا، صرف ایک شوہر ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے ایک اچھا انسان سمجھ کر شادی کی۔ وہ اچھا انسان صرف شادی سے پہلے تک ہی رہا۔ مجھے صرف ایک شوہر چاہیے تھا، لیکن اسے صرف ایک بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے پیسوں کی مشین چاہیے تھی۔ نہ جانے میں کیسے اس کے جال میں آ گئی۔ اتنا عیاش اور بغیرت انسان میری زندگی میں کیسے شامل ہو گیا؟ ریسٹورنٹ کے اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری کرتا تھا۔ پوچھا تو مجھے مارنے لگا، 1 بار 2 بار، ہر روز مارنے لگا۔ اصلیت سامنے آنے لگی تھی۔ اس کی مزید چھان بین کروائی تو مجھے اس کے ایک اور گھر کا پتہ ملا جہاں وہ اپنی 7ویں بیوی کو بیاہ کر لایا تھا، اور جسے وہ جانوروں کی طرح مارتا تھا۔ تنزیلہ کچھ پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی۔ ہم دونوں کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا نادر کی اصلیت کا پتہ لگانے میں۔ وہ پاکستان سے کم عمر لڑکیاں بیوی بنا کر لاتا تھا، یہاں ان سے دن رات کام کرواتا تھا اور ان کے سارے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ لڑکیاں ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی ہوتی تھیں، جنہیں ٹھیک سے اپنا پاسپورٹ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اپنی بیویوں کو ماں تو وہ بننے ہی نہیں دیتا تھا، پھر بھی 4 بچوں کا باپ بن گیا۔ ان میں سے ایک میری بیٹی بھی ہے۔ پولیس کے پکڑنے سے پہلے ہی وہ بیرونی ملک بھاگ گیا تھا۔ اس دوران فریال کا نام سننے میں آیا تھا، مگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ فریال؟ اظہر کے دل و دماغ میں یہ نام گونجنے لگا، بہت دیر سے گونجا، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آنکھوں کی نمی نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ اس پر شادی کے نام پر غیر قانونی طور پر لڑکیوں کو ایکسپورٹ کرنے کا الزام نہیں تھا، وہ ڈرگ سپلائی بھی تھا۔ 1-2 بیویوں سے اس نے یہ کام بھی کروایا تھا۔ خدا نے صرف شکل ہی اچھی دی تھی اور کچھ اس کی بول چال اچھی تھی، ورنہ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ اظہر نے کہا تھا، اسے چاہا تھا، اپنی ماں کو دھتکارا تھا۔ اتنے سال وہ فریال نامی عورت سے نفرت کرتا رہا تھا۔ پاکستانی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے جلد از جلد بیٹیوں کو بوجھ اتار پھینکنے کا۔ اتنی ہی بوجھ ہوتی ہیں تو پیدا کیوں کرتے ہیں تو گھر میں ہی مار کر دفن کیوں نہیں کر دیتے؟ نادر جیسی قبریں کیوں دیتے ہیں؟ وہ 2 لڑکیاں جو اس کے ہاتھوں ڈرگ سپلائر بنی، انہوں نے جیل کاٹی کس پاداش میں؟ انہوں نے جیل کاٹی، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ انہیں کس کے ساتھ بیاہ جا رہا ہے، نہ ہی یہ کہ ان کا شوہر ان سے کیا کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ان سب کا نقصان ان کی کم علمی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے خاندان کی جہالت کی وجہ سے۔ فریال کا نقصان کیوں ہو صرف ایک اظہر کی وجہ سے؟ بیرونی ملک سے اس کے فرار ہونے کے کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ امریکہ میں ڈرگ سپلائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ 9 عمر ایشیائی لڑکوں کے ساتھ ایک اچھا خاصا بڑا گروپ چلا رہا تھا وہاں۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ کیس اور جرم کوئی بھی ہو، سزا
وہ فلم کی بھگت رہا ہے، اپنے گناہوں کی بہت سو کو اس نے زندہ درگور کیا ہے، زندہ لاشیں بنا ڈالا ہے انہیں۔ درندہ تھا وہ تو زندہ لاشیں جیسے جیسے فریال زندہ درگور ہوئی، اس نے کس جرم کی سزا بھگتی۔ اظہر کی ماں ہونے کی اظہر الٹ پلٹ ہو گیا، نظروں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، منظر دھندلنے اور کانپنے لگے۔ میں چند ماہ پہلے ہی لندن شفٹ ہوئی ہوں، بیٹے کی یونیورسٹی کی وجہ سے، ورنہ اس شہر سے میری بہت سی تلخ یادیں وابستہ ہیں، خاص کر وہ پہلی مار جو نادر کے ہاتھوں کھائی، وہ گالیاں جو سنی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی خود کو اتنا شرمندہ نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑے سے عرصے کی چند ماریں بس، اور وہ اتنے سالوں کی ماریں۔ اظہر نے سوچ ہی لیا، لیکن یہ سب کچھ اس نے بہت دیر سے سوچا، کس کے لیے کھائی مار، جبکہ میں اس کی ایک پائی کی بھی محتاج نہیں تھی، اس کے جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی میں۔ کیا مضبوط انداز تھا خاتون کا، میں تمہارے لیے اس کی مار بھی کھا لیتی اظہر، اگر وہ تمہارا ذہنی سکون نہ برباد کر رہا ہوتا۔ میں کھاتی رہتی وہ مار، وہ تمہیں اپنے جیسا بنا رہا تھا، میں کیسے اسے یہ کرنے دیتی۔ تم اسے ڈھونڈنے آئے ہو، حیرت ہے، لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں اس کی اصلیت نہیں بتائی، یا پھر اس نے تمہارے سامنے تمہارے باپ کا عظیم پتلا بنا کر پیش کیا ہوگا، ورنہ تم اس سے ملنے کبھی نہ آتے۔ وہ انسان کے نام پر دھبا ہے تو باپ کے نام پر تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک کپاہٹ شروع ہوئی اس کے اندر، لرزتی پلکوں سے اس نے عین سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا، جو خوبصورت و پرسکون تھی، اپنی عمر سے کم ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک اس کی ماں تھی، وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہائے، وہ 7 سال کا تھا جب نادر کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ سوئے ساری رات کراتی رہی تھی۔ ہائے نی ماں، وہ بڑبڑاتی رہی تھی، اس کے کان کے پردے پھٹنے کے قریب تھے۔ یہ آوازیں، فریال کی کراہیں، آہیں، یہ اس کے کانوں میں کیسا سور پھونک رہی تھیں۔ اظہر آنٹی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، صرف ایک بار ان سے مل لو، ایک بار ان کی بات سن لو، وہ تمہاری ماں ہے، انہیں ایک بار ہی صحیح یہ حق تو دو۔ کیا تمہیں ان کی حالت پر ترس نہیں آتا؟ ان کا رونا سن کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تم کیسے بیٹے ہو ان کے؟ جس دن تمہاری اصل نادر سے ملاقات ہوگی، اس دن تم دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو گے۔ وقت ہے ابھی اظہر، اپنی ماں کو سمجھ جاؤ، اسے اپنی باتوں سے ذلیل نہ کرو۔ وہ عورت ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، ایک ہی خون کے 2 مرد اسے اس بری طرح سے پامال کریں گے۔ تمہاری ہی خاطر اس نے دوسری شادی نہیں کی، اور وہ کرے گی بھی۔ اپنی ماں کی سانچ بنو اظہر، گوگی آنٹی نے کئی بار سے سمجھایا، لیکن واقعی وہ ایک ڈھیٹ انسان کا ڈھیٹ ہی خون تھا، اس نے اپنے باپ کی خون کا اصل لینا ہی منظور کیا۔ کاش تم ایک بار اپنی ماں کی نظروں سے دیکھ لو، اپنی ماں کو گالی دے دو اظہر، ان نظروں سے مت دیکھو، تمہاری ماں تمہاری منت کرتی ہے، آگاہی عذاب ہے، خاص کر اس صورت میں جب اس سے آگاہ ہوا جائے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا، اس کے جذباتی حالات سے خاتون گھبرا گئی۔ میں شرمندہ ہوں اظہر، تمہیں بہت تکلیف دی میں نے، لیکن یہ سب تم نے ہی۔ شرمندہ تو میں ہوں آنٹی، آپ تک آنے میں بہت دیر کر دی، اور آپ تک آنے میں ہی کیوں، میں نے اپنے ہی گھر جانے میں بہت دیر کر دی۔ وہ بمشکل خود کو قابو میں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ امریکن جیل میں فون کر کے میں نے معلوم کیا تھا نادر کا، چاہو تو تم بھی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ فوراً بولی۔ اظہر نے ایک زخمی نگاہ پر ڈالی اور وہ خاموش ہوگی۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ گھر سے باہر نکلتے اس نے ان کے یہ آخری الفاظ سنے۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ اسے سچ بتا کر بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے بہت بار، بلکہ ہر بار، اسے ایسی ہی حالت سے بچانے کے لیے سر سے دور رکھا تھا۔ سڑک روشن لیکن سنسان تھی، اور وہ کھل کر رو سکتا تھا، دیواریں نہیں تھیں جن سے لپٹتا۔ ہاں، پچھتاوا بہت تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ کے اس نے اپنا سر کو تھام لیا اور آنسو کو گرنے دیا۔ پہلی بار یہ آنسو اس کی اپنی ماں کے لیے گر رہے تھے، پہلی بار اسے اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ سب سمجھ نہ سکتا، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس نادر سے محبت اور فریال سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہتا تھا۔ ثانی، بہت دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ثانی کو فون کیا۔ ماں کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ نمبر ملتے اس نے فوراً فون کیا۔ فریال کی فون پر بیل جا رہی تھی۔ ماما کال ریسیو ہوتے ہی بولا، اب کون سا حساب لینے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ نعمان کی کرخت آواز سنائی دی، اسے ICU میں ہے، وہ آ جاؤ اسے مرتا دیکھنے کے لیے۔ تم بھی۔ لمبی سنسان سڑک کو اس نے پاتال کی طرف جاتے دیکھا۔ فریال کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ICU میں تھی۔ نعمان نے ایک سخت سی شکایتی نظر اس پر ڈالی اور بنا بات کیے ایک طرف ہو گیا، کوئی بھی اس کی طرف لپک کر نہیں آیا۔ گوگی آنٹی، ان کے شوہر، ان کے 3 بچے تک موجود تھے وہاں۔ وہ سب اس کی ماں کے لیے پریشان تھے، رو رہے تھے، وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے، وہ ٹھیک کر رہے تھے، کم کر رہے تھے۔ اولاد کے نام پر تنہا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اسے ہجر کی تصویر بنی۔ فریال اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی، خدا جانے اب اس کے پاس کتنی سانسیں بچی تھی، ان گنی چنی سانسوں تک اسے لانے والا وہی تھا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ اظہر نے جرمنی فون کر کے ثانی اور نمل کو جلد سے جلد آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ 2 دن بعد جب فریال نے
ہوش میں آ کر دیکھنا شروع کیا تو اسے اظہر اپنا ہاتھ چومتا نظر آیا۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ماما، وہ محبت سے پکار رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اظہر سے لپٹ جائے گی، مگر اظہر اس سے لپٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کا ماتھا چومے گی اور اظہر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ سوچ کی تعبیر الٹ ہو گئی، مگر بہت خوب ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں مائیں معاف کر دیتی ہیں، انہیں معاف کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہیں۔ ماں وہ تختی ہے جس پر اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں صرف محبت لکھ سکتی ہے۔ بہت زبردست ناول تھا، بہت ایموشنل ناول تھا۔ پڑھنے میں مجھے بہت مطلب کہ ڈیپلی میں اس ناول میں چلی گئی۔ واقعی ماں ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ بھی پوائنٹ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ عورت کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے بول نہ سکے۔ دوسری بات، ماں اور ماں کی محبت دکھائی گئی تھی۔ ماں کی محبت بہت لازوال ہوتی ہے۔ میری تو یہی دعائیں ہیں کہ جن کی بھی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے، ان کے صحت سر پر سلامت رکھے۔ ماں باپ کے سائے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت پائیدار ہوتے ہیں، اور وہ خوش نصیب اولادیں ہوتی ہیں جن کے سر پر ان کے ماں باپ کے سائے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کا آپ ہمیشہ سے خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔